IMS discussion forum. Start में मैं थोड़ा सा introduction दे देता हूँ. वैसे कैसे भाई, you don't need any introduction. I think you have a lot of fan following in IMS as well. Kaisar Ahmed Raja, everybody is aware कि इस वक्त one of the very आप कह लीजिए कि famous and someone who is very vocal about the presenting the case of Islam, be it on the theological front, philosophical front, economic front, or any aspect which covers our daily lives or the overall philosophy of Islam. सो कैसर भाई का उसमें कोई इंट्रोडक्शन की मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है. उनके जो मेन फोरम्स हैं जिनके थ्रू वो अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, दैट इज़ थ्रू हिज मोनोलॉग्स, जो कि उनके डिफरेंट चैनल्स पे लोग देख सकते हैं, थ्रू फिजिकल सेशंस जो कि वो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवा रहे होते हैं, थ्रू ऑनलाइन डिस्कशंस जस्ट लाइक द वन वी आर गोइंग टू हैव टुडे इंशाल्लाह. जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिवाइवल ऑफ इस्लाम, दैट इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया, के इसमें द रोल ऑफ उलमा एंड मदारिस. सो हम कैसर भाई से वीड लाइक टू हेयर हिज ओपिनियन, हिज थॉट्स ऑन इट. फॉर्मेट आज के हमारे सेशन का ये होगा कि शुरू में हम कैसर भाई से उनका एक ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक वो लेंगे जो उनका पर्सपेक्टिव है. That will be followed by a one-on-one question answer session, जो कि कुछ questions हमारे पास हैं हम उनसे पूछ रहे होंगे. Obviously they are based on whatever discussions have been happening in the past few days or past few months or past few years. That will be followed by questions from the audience. So हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काफ़ी सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है और मेरी रिक्वेस्ट सब लोगों से यही होगी कि आप लोग अपने क्वालिटी क्वेश्चंस अपनी चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें मदद मिलेगी टू फिल्टर आउट रेलिवेंट क्वेश्चंस जिनकी रेलेवेंस है फ्रॉम द टॉपिक, एंड वो सवालात जो कि प्रोबिंग क्वेश्चंस हों, थॉटफुल क्वेश्चंस हों. सो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ आप लोगों से भी लाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस भी ले रहे होंगे इंशाल्लाह. सो कैसर भाई, ओवर टू यू नाउ. आप स्टार्ट में अपना जो टॉपिक के हवाले से थॉट्स हैं वो हमारे साथ शेयर करें, एंड देन वील इंशाल्लाह मूव टुवर्ड्स द वन ऑन वन क्वेश्चन आंसर्स एंड देन टुवर्ड्स द ऑडियंस क्वेश्चंस. जी बहुत शुक्रिया आपका जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बहुत बहुत शुक्रिया IMS का, साहिल भाई का, योरसेल्फ हसन भाई, फॉर मेकिंग इट हैपनिंग. ये साहिल भाई मुझे बहुत शिकवा करते कि यार आप आते नहीं हैं. लाइक श्योर, हियर वी आर, सेकंड होम टू मी. जो टॉपिक है हमारा, मैं कोशिश करूँगा 15-20 मिनट में हम उस पर जो बेसिक बातें हैं वो हम कवर करके, ज़्यादा फिर जो मैं समझता हूँ कि जो इस तरह के सेशंस होते हैं वो जितने ज़्यादा इंटरेक्टिव हों उतने ज़्यादा वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, इंगेजिंग हो, तो रियल कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस एंड रियली क्वेश्चन एंड आंसर एंड ओपिनियंस एंड सो फोर्थ. नाउ रिवाइवल इस्लाम की बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली दिस डे एंड एज. तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसलिए कि पूरी दुनिया इस वक्त एक जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उससे क्वाइटली अपना कदम पीछे खींच रही है. तो वी अंडरस्टैंड कि एक ज़माना था कि फ्रांसिस फुकुयम और ये जो किताबें जो उन्होंने लिखी हुई थी कि एंड ऑफ हिस्ट्रीज द लास्ट मैन और इस तरह की बातें कि सोवियट्स ख़त्म हो गए, फैशिस्ट ख़त्म हो गए, अब पूरी दुनिया में एक ही, यानी कि इंसानियत जितना लड़ झगड़ के जहाँ पे वो पहुँच सकती थी वो पहुँच गई है, और उस मंजिल का नाम है लिबरलिज्म. अब रहती दुनिया तक लिबरलिज्म रहेगा. ये वाटर डाउन वर्जन में आपको उनके पूरे थीसिस का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद के जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं वो बड़े डिफरेंट थे. उनमें जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसका हमने डिक्लाइन देखा, उसका हमने इंक्रीज़ नहीं देखा. जंगें ज़ाहिर सी बात है हमने देखी, पूरा मिडल ईस्ट हमने उसके बाद तबाह होते हुए देखा, मैस लेवल पे हमने हिजरतें देखी. वो सिलसिला चलते 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 आज आप देख लें कि पहले मतलब पूरे मिडल ईस्ट में अगर कोई बात होती थी तो वो फ़लस्तीन की होती थी. आज हम जब मिडल ईस्ट की तबाही की बात करते हैं तो तकरीबन पूरा मिडल ईस्ट में शामिल हो जाता है. उसके अंदर आप सीरिया को देख लें, आप शाम को अपना क्या कहते हैं उर्दन को आप देख लें क्या हालत हो गई है, इराक़ की बात करें एंड सो फोर्थ. ये सारे के सारे हालात जो हुए, एक मैसिव हमने देखा, एक अपसर्ज आया हुक्मरानों के ख़िलाफ़, अरब हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जिसको अरब स्प्रिंग या अपराइजिंग कहते हैं. लेकिन उसमें भी हमने ये ट्रेंड नहीं देखा कि लोग लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ गए हों, बल्कि हमने इसके ऑपोजिट देखा कि बड़े पावरफुल इंडिविजुअल्स
جو کہ لبرل ڈیموکریسی میں جن کی گنجائش نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ لبرل ڈیموکریسی میں ان کی گنجائش نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لبرل ڈیموکریسی ہے وہ پروسیس بیسڈ ہے، وہ انڈیویجول لوگوں کو اتنا زیادہ سسٹم کے اوپر جانے نہیں دیتی ہے. پروسیس، نظام، اس کی زیادہ بات ہوتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا میں جو طاقتور لوگ سامنے آئے، یہ سارے فرانسس فوکویاما کے جو تھیسس ہے، یہ اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ پیوٹن کی بات کر رہا ہوں. میں مثال کے طور پہ طیب ایردوان کی بات کر رہا ہوں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں. ایون عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نام میرے ذہن سے نکل گیا جو فلیپینز کا بڑا پاورفل ایک ریبیلین قسم کا صدر. مطلب یہ دنیا میں ہم نے یہ ایک عجیب چیز دیکھی کہ دنیا میں صرف لبرل طاقت جو ہے وہی رہ گئی ہے، لیکن ہم نے جو ٹرینڈ دیکھا ہے وہ اینٹی لبرل دیکھا. تو وہ ایک 2006 سے اس کی سپیڈ ہم نے تیز ہوتی ہوئی پھر دیکھی. 2006 کے بعد لبرل ڈیموکریسیز دنیا میں ڈکلائن پہ جانا شروع ہو گئی. بہت سے ایسے ملک تھے کہ جو بہت لبرل ڈیموکریٹس تھے، لیکن آئدر ان کی پالیسی چینج ہونا شروع ہوئی یا وہاں پہ کوئی ایسے سگنیفیکنٹ پولیٹیکل چینجز آئے کہ لبرل ڈیموکریسی کا ڈکلائن آنا شروع ہو گیا. دنیا کی جتنی آبادی 2006 میں تھی لبرل ڈیموکریسیز میں، آج وہ حصہ کم رہ گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے علاقوں کی آبادی بڑھ گئی اور لبرلز کے بچے کم ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ایک وجہ ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ وہ علاقے اصل میں لبرل ڈیموکریسی سے نکل گئے ہیں. اب جو دنیا کی پولیٹکس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، اس میں جو چینج آ رہا ہے کہ دنیا کے بڑے طاقتور ملک امریکہ وغیرہ وہ لبرلزم کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی پالیسی سے شفٹ ہو کے ریئلزم کی پالیسی پہ جا رہے ہیں. اور ہم مسلمانوں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم گلوبلی اویئر نہ ہوں تو ہم کبھی بھی سلوشن نہیں ڈھونڈ سکیں گے. اس لیے کہ اب دنیا میں کوئی نہ کوئی ایک آرڈر یا کچھ آرڈرز اس کے اندر رہ کے ہم جب سمجھیں گے وہ کیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے ایریاز ہیں جن کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں ٹو آور فیور. تو یہ آپ کو یہ اپنے ٹاپک کی تمہید کے طور پہ یہ چیزیں میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں سو دیٹ وی انڈرسٹینڈ کہ اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے. اب ریئلزم اور لبرلزم میں جو فرق ہے، انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ ریئلزم کولیکٹیوسٹ تھیوری نہیں ہے، لبرلزم کولیکٹیوسٹ تھیوری ہے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، وہ میرا ٹاپک نہیں، میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا. کہ جب کلچر کی بات آتی ہے تو لبرلزم انڈیویجولزم پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات آتی ہے تو اس کے ٹوٹل اپوزٹ کھڑا ہوتا ہے، وہ ایک کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہے. ریئلزم میں یہ ہے کہ بھئی مجھے کنسرن ہونا چاہیے اپنے ملک سے، میرے ملک کو کنسرن ہونا چاہیے اپنے مفادات سے، باقی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارا کنسرن نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو لمٹ کرتے ہیں. سو ڈونلڈ ٹرمپ ایک لبرل نہیں ہے، وہ ریئلسٹ ہے. اور اس کی جو سپورٹ ہے وہ ساری آ رہی ہے ریلیجن سے، مذہبی لوگوں سے آ رہی ہے. اور یورپ کے کئی ملکوں میں ہم نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے، اٹلی میں دیکھا، ہنگری میں، آسٹریا میں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اب ایک سپیس بننا شروع ہوگی. وہ جو ایک ڈومیننس کی ریس تھی وہ اب ختم ہو گئی یا بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے. انڈیا دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک مطلب سگنیفیکنٹ پورشن ہے دنیا کا انڈیا میں رہتا ہے. وہ سیکولرزم سے چینج ہو کے وہ ہندوتوا کی طرف چلے گئے. ویسٹ کا جو لبرلزم ہے وہ نیو کنزرویٹزم میں چینج ہونا شروع ہو گیا. جورجیا ملونی جن نعروں پہ آئی ہے وہ نعرے ایسے ہیں کہ ایک سپیچ تو اتنی زیادہ اس کی فلیمبوئنٹ تھی کہ یوٹیوب نے ہٹائی دی اپنے پلیٹ فارم سے کہ یہ یہاں پہ نہیں چل سکتی. اس کے اندر جو اس نے باتیں کی ہیں، ایسے ایسے اس نے حوالے دیے ہیں، اور مطلب وہ ایسے کہ میرے لیے کرسچن ہونا مشکل ہو گیا ہے، ماں ہونا مشکل ہو گیا وغیرہ اس طرح کی باتیں. تو وہ ریلیجس لوگوں کا وہاں پہ ہم نے ایک سرج دیکھا. اب بات یہ ہے کہ اگر پورا ویسٹ وہاں پہ جو اس وقت پاپولسٹ موومنٹ ہے وہ اینٹی لبرل ہے، اینٹی سیکولر ہے ان مینی ویز، انڈیا ہندوتوا کی طرف جا رہا ہے، تو ہم 57 ملک کبھی ہم سوویتس کے ساتھ الائن ہو جاتے تھے، کبھی امریکہ کے ساتھ الائن ہو جاتے تھے. سوویتس ختم ہو گیا، امریکہ جا رہا ہے ریئلزم کی طرف. اب ہم کیا کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ سوال کبھی پیدا ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ ہمارا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے، ہماری اکانومی ہے، ہمارا تو اکراس دا بورڈ ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے تھا. لیکن فار وٹ ایور ریزن جو بھی ہوا وہ ہوا. اب اس پہ بات کر کے ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے ماضی میں نہیں رہنا، مستقبل میں رہنا ہے. تو اس کو بلڈ کرنا اب سٹارٹ کرنا ہے. تو اب اسلام کے ریوائول کی ہمیں ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے پاس یہ بڑی جنریشنز کے بعد ایک اپرچونٹی آ رہی ہے کہ ہم اپنے سسٹمز کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کریں، اپنی اکانومی کی طرف جائیں، اپنے سسٹمز کی طرف جائیں. دیر از سم تھنگ دیٹ وی رائٹ ناؤ جو ہمیں چاہیے. اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی. اب اس میں سوسائٹی کے اکراس دا بورڈ ہر لیول کے لوگوں کی بات ہمیں کرنی ہوگی. آج ہم بات کر رہے ہیں علماء اور مدارس کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سول ذمہ داری وہاں پہ رکھیں گے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر جتنے بھی طبقے ہیں، ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ہمارے پاس اے آئی ڈیولپرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، فلاسفرز بھی ہیں، تھنکرز ہیں، تو سب نے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ایک عالم دین کی 10 گھنٹے کی تقریر کتنا اثر نہیں ڈالے گی، اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا جتنا ایک ٹیک ڈیولپر جس کی روٹس اسلامک ہوں گی، یعنی کہ اس بچے یا بچی کی، اور اس نے ایک ٹیکنالوجی بنا کے دنیا کو جو ایک دکھایا ہوا، اس کی زیادہ اثر ہوگا۔ دس از ہاؤ دا سائیکولوجی ورکس۔ تو اس لیے وہ سارے لوگوں کو اپنا کام کرنا ہوگا۔ لیکن آج جو ہماری شروعات ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ڈسکشنز کی جاری رہیں گی، کہ علماء اور مدارس اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، علماء اور مدارس کے حوالے سے ہمارے پاس 3 ویوز پائے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، پاکستان اسپیسیفک بات کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو بھی مدرسے نے کہا ہے، جو بھی علماء نے کہا ہے، یہ علماء حق ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں، جو انہوں نے کہا ہے آپ نے اس کو منون آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، بیکاز دے نو دا بیسٹ، ہم اتنے زیادہ اس میں نہیں ہیں۔ دوسری سوچ یہ ہے کہ علماء جو ہیں وہ بالکل فارغ ہو چکے ہیں، ان کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، وہ تو بس حلوہ کھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدارس کا کوئی کام نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے کوئی امید نہیں ہے۔ تیسرا ویو ہے جس کا میں پرپوننٹ ہوں، وہ یہ ہے کہ جتنی پوٹینشیل شریعت کے ریوائول کی ہمارے عالم اور ہمارے مدرسے کے پاس ہے، اتنی شاید سوسائٹی میں کسی اور کے پاس نہ ہو، کیونکہ یہ انیبلر ہے۔ یہ جو آگے میں نے ٹیکنالوجی وغیرہ والی بات کی نا، وہ ان کو بھی انیبل کر سکتا ہے کہ تم ٹیکنالوجی بناؤ، دین سے کیوں دور ہو رہے ہو؟ تمہاری جو ایتھیکل کنڈکٹ ہے وہ تو تمہیں اسلام نے بتایا ہوا ہے۔ اسلام تو ٹیکنالوجی کو کبھی ڈینائی نہیں کرتا۔ اسلام نے تو ہسٹوریکلی آپ دیکھ لیں کہ اسلام نے جو ٹیکنالوجی دنیا کو دی ہے، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، جو زمانے میں جو انہیرنٹ کی گئی ٹیکنالوجیز، چھوٹی چھوٹی اگزامپلس ہیں۔ آپ مسلمان بہت زیادہ اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے جنگیں جیتے تھے، دیٹس ویری ٹرو، لیکن ون آف دی ایڈوانٹیج جو ہمیں ہوتا تھا، جو ہماری تلوار تھی، اس کا جو کرو تھا، وہ ایک ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ تھی۔ کرسچنس کے ساتھ کتنی ہماری جنگیں ہوئی، ان کی سیدھی تلواریں ہوتی تھیں، مسلمانوں کی تلواروں میں ایک کرو ہوتا تھا۔ اسے دیٹس اگین اس کا تعلق فزکس سے ہے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ایک سبب تھا دنیا کے باقی اسباب کے اندر، یہ بھی ایک سبب تھا کہ جس سے ہماری مدد ہوتی تھی۔ وہ پوری ایک سائنس ہے بائی دا وے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجیز بنانا جو پہلے عرب بناتے تھے، مسلمانوں نے اس کو ایڈوانس کیا، آگے لے کے گئے، آگے کرتے کرتے کرتے، میں صرف وار فیئر کی بات نہیں کر رہا، اور بھی بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جو انٹلیکچولی اسپیکنگ جو مسلمانوں نے جو چیزیں ڈیولپ کی، لینڈ کی میجرمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اور یہ سارا، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے ایک طبقہ تھا کہ جو انیبل کرتا تھا کہ یو کین ڈو آل دیز تھنگس۔ اب جو ہمارا معاملہ ہے علماء کے حوالے سے، میں یہ ویو رکھتا ہوں کہ پوٹینشیل تو وہاں پہ بہت زیادہ ہے، فرینکلی ڈیٹا سارا وہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ ہم نے شریعت کو ریوائیو کرنا ہے، تو بھائی میرے پاس تو ڈیٹا نہیں ہے، بھائی ایم سوری، میں ایک فائٹر آدمی ہوں، میں اسلام کے بارڈر پہ میں ایتھیسٹ کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، سیکولرز کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ اسلام کی اکانومی ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے، تو وہ مجھے کسی نہ کسی اس ادارے کے پاس جانا پڑے گا نا، جو 1400 سال سے ایک روایت پہ کھڑا ہوا ہے، یا ایٹ لیسٹ 1400 سال کی جو وراثت ہے وہ اس کے پاس ہے۔ تو ہمیں جو رول ہے، the way I see it, and by the way before I say anything else، یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں فار آل پریکٹیکل پرپز، جسے کہا جاتا ہے نا لبرل مسلمان، میں وہ والا تھا کہ مولوی کیا بیچتا ہے، اس جہل کو کیا پتا دنیا کہاں چلی گئی ہے، یہ ساری باتیں میں I used to believe in those things. But there comes a point when you have to ask yourself کہ okay، جب میں اس طرح کے اسلام سے، میں جو اصل اسلام جو مجھے سمجھ آیا، اور I hope کہ مجھے جو سمجھ آیا، اس میں نے جو رول دیکھے کہ کون کتنا کام کر سکتا ہے، مجھے یہ اس لیے کریٹیکل نظر آئے یہ لوگ کہ ایک تو ان کی ہسٹری بڑی سالڈ ہے، اور دوسرے یہ کہ دیو گوٹ ایوری تھنگ، پورا ماڈل وہاں پہ موجود ہے۔ صرف کرنا ہم نے یہ ہے کہ اب ہم ان کو انیبل کریں، جو ٹریننگز میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اپ گریڈ کریں، ان کو جا کے یہ کیس سمجھائیں کہ یہ آپ کی دینی تعلیم ہے کہ آپ نے پریکٹیکلی دین کی اقامت کے لیے فار دی اسٹیبلشمنٹ آف دا سسٹم آپ نے کام کرنا ہے۔ صرف قرآن پڑھانا آپ کا کام نہیں ہے، وہ بڑا ضروری کام ہے، آپ کر رہے ہیں، باقی کام جو آپ کر رہے ہیں وہ سارے بڑے اچھے ہیں، but that is to achieve a system، وہ ابس نہیں آپ کر رہے ہیں۔ تو سسٹم کی جو اچیومنٹ ہے وہ تو آپ کے جاب کا حصہ ہے، آپ نے اس کو اسیوم کیا ہوا ہے، کسی نے زبردستی آپ کو عالم دین نہیں بنایا ہوا، یو چوز اٹ نہ۔ آپ کہہ سکتے ہیں بچپن میں ہم سے نہیں پوچھا کہ والدین نے مدرسے میں ڈال دیا، but then you chose to remain there، آپ چوز کر سکتے ہیں نا، چھوڑ کے کچھ اور کرنا شروع کر دیں، but you chose it therefore you have to do the job۔ دوسری وجہ مجھے ان کی پوٹینشیل کی سے سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس وقت سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ کیا۔ ٹروتھ از کہ پوری امت میں
اس وقت اگر کسی نے اپنا کام جتنا بھی وہ لمیٹڈ کام ہے وہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ علماء اور مدارس کا ہی جو ایک سسٹم ہے وہی کر رہا ہے. what I'm saying is کہ دنیا میں ہم سائنس میں اس وقت سب سے پیچھے, ٹیکنالوجی بنانے میں ہم سب سے پیچھے. کوئی ہمارے فلاسفرز اس طرح سے پرفارم نہیں کہتا ہے, نہیں ہیں, آج بھی اچھے ہیں, لیکن کوئی ان کی پرفارمنس ایسی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ورلڈ لیول پہ ہم جا کے دکھا سکیں. ہمارے ٹیچرز بھی ایسے نہیں ہیں, ہمارا یعنی جس طرح بھی دیکھ لے کچھ نہیں. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ادارہ ایسا ہے جس میں لوگ ہیں جو آج بھی 12,000 13,000 15,000 روپے پہ کام کر رہے ہیں. میں نے 9,000 روپے تک بھی سنا ایک مولوی کی تنخواہ, کہ یار نماز پڑھا رہا ہے, احتجاج نہیں کر رہا. کہ وابڈا کے ملازمین روز سڑکوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, احتجاج آج فلاں ادارہ بیٹھا فلاں. اس طبقے کو میں نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. آئی ایگری کہ اقامت دین کا جو کام کرنے والا ہے وہ ادھر سے نہیں ہو رہا, لیکن جتنا بھی اس کا کہہ لے کہ جتنا بھی ہاف ایک آسپیکٹ ہے تزکیہ نفس والا, اگر وہ کر رہا ہے تو وہ مجھے ایک ہی طبقہ نظر آتا ہے جو کر رہا ہے. پاکستان میں مسجدیں آباد ہیں جتنی بھی ہیں, جس طرح سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. بچے ناظرہ پڑھ رہے ہیں, تجوید کا کام جاری ہے, حدیث کا سلسلہ موقوف نہیں ہوا, ابھی تک ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. اصول حدیث اپنی جگہ پہ ہے, اصول تفسیر اپنی جگہ پہ ہے. دیز آر ویری اسٹرانگ اسلامک سائنسز. پرٹیکولرلی اصول حدیث کی ہم جب بات کرتے ہیں, کیونکہ میں خود چونکہ میرا تعلق ڈیٹا سے ہے, میں پڑھاتا رہا ہوں کہ انفارمیشن کو جو ایکشنبل انٹیلیجنس ہے اس میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے, تو پوری ڈیٹا سائنس ہے. لیکن میں نے جو اصول حدیث جب پڑھا, وہ پڑھانے کے بعد جو مجھے سمجھ آیا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہی جس لیول پہ جا کے, مطلب یہ تو آپ کسی, جب بھی آپ نے نالج کو پریزرو کرنا ہے تو اصول حدیث, وہ نالج کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, سائنس کا ہو سکتا ہے, آپ صرف اس کے پرنسپلز اس پہ اپلائی کرنا, یو ول ڈو ویل. تو یہ سارے کام تو کر رہے ہیں. تو اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا کام ہے ان کا اقامت دین کا, ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے تو یہ اسی کنسسٹنسی کے ساتھ یہ کرنا شروع کر دیں گے. سو دیٹ از وائی آم آف دی اوپینین کہ ہمیں یہ والا گراؤنڈ لینا بہت ضروری ہے. نہ یہ ہمیں کرنا چاہیے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ تو تھیوکریسی ہو جائے گی, اسلام میں تو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور ان کو ڈسون کر دینا کہ اس کو اب آپ ہاتھ صاف کر کے آگے بڑھیں, واش یور ہینڈز آف دیم اینڈ کریٹ سم تھنگ نیو, وہ بھی کوئی سولوشن نہیں ہے. سو آئی تھنک ان کا جو کردار ہے وہ بڑا کریٹیکل ہے, بٹ وی ہیو ٹو انیبل دیم ٹو ڈو دیٹ. وہ کردار کیا ہے؟ اب یہ آخری بات کہہ کے میں بات ختم کر دیتا ہوں. وہ کردار یہ ہے کہ ہمارے جمعے کے خطبے سے, اب یہ غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا, غزوہ احد میں کیا ہوا تھا, شور دیٹ از ویری امپورٹنٹ ہسٹری اینڈ وی نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود دیٹ ہسٹری. میں اس کو بالکل نہیں کہتا کہ اس پہ بات نہ کریں, لیکن اب اسلامک انٹیلیجنس ڈیولپ کرنا وہ بڑی ضروری ہے کہ جمعے کے خطبے سے اسلامک اکانومی میں بھی بات ہو رہی ہو, اور کانٹیکسچوئل بات ہو رہی ہو, ایبسٹریکٹ نہیں. کانٹیکسچوئل بات اس طرح سے ہو رہی ہو کہ آپ دیکھو یار آج بجلی کے بل کتنے مہنگے ہیں آپ کے. کیوں مہنگے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے جو بجلی بنانے والی کمپنی سے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ بجلی نہ بنانے کے بھی پیسے دیتے ہیں. اسلام میں یہ حرام ہے, پرنسپل ہی نہیں ہے. انٹرپریٹیشن آپ کر سکتے ہیں کہ جو قدرتی وسائل ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں, اس پہ آپ کوئی کسی کی منوپلی نہیں ہو سکتی. تو دیٹ میکس اٹ ایزی. آپ کی بجلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, آپ کے بل کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز یو اونلی اپلائڈ ون آسپیکٹ آف اسلامک اکانومی. سیم گوز فار ہماری عدالتیں کہ نہیں بھائی آپ کو 6 سال کسی مقدمے کو بھگتنے کی ضرورت ہے, آپ کے جلدی ہو سکتے ہیں, ہفتے 2 میں ہو سکتے ہیں, جو اسلام کا قاضی والا سسٹم ہے. اٹس ویری کوئک, ویری ایزی. تو ہمارے جمعے کے خطبے سے یہ سینس ڈیولپ ہونا چاہیے لوگوں میں کہ میرا سولوشن, یعنی میں اپنے بچوں کو ایک بہتر پاکستان دینا چاہتا ہوں اگر, تو مجھے سسٹم چینج کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پیچھے سے جو گندا پانی آ رہا ہے اس کے لیے میں کچھ نہ کروں اور پھر امید کروں کہ نل سے جو وہ صاف پانی آئے گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. تو اس کے لیے سسٹم چینج. اب سسٹم, اب پاکستان کا آپ دیکھیں کہ میرا گمان ہے کہ 1.5-2 گھنٹے میں پورے پاکستان میں جمعہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کروڑوں لوگ 1.5-2 گھنٹے سارے کام چھوڑ کے ایک جگہ گئے ہوئے بات سننے کے لیے. وہاں سے اگر کنورسیشن کی نیچر یہ ہو جائے کہ اسلامک اکانومی کیا ہے, اسلامک پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, اسلامک تھاٹ اصل میں کیا ہے, اسلام کا مقصد کیا ہے, ایوری تھنگ چینجز. اس طرح سے یہ لوگوں کو انیبل کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو انجینئر بیٹھا سن رہا ہے وہ بھی سن کے اس کے ذہن میں کہ اسلام کا ایک پیراڈائم آنا شروع ہو جائے. جو ڈاکٹر ہے, جو ٹیچر ہے, جو سیاستدان ہے, جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع ہو جائیں. اینڈ دیٹ از وائی آئی تھنک ان کا رول بڑا کریٹیکل ہے. لیکن وی ہیو ٹو گیٹ دیم اپ, ایک سرٹن لیول پہ لے کے آنا کہ ماڈرن کنورسیشنز کیسی ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. سو دس از ہاؤ آئی سی اٹ. باقی میں آپ کی اس پہ میں رائے لوں گا, آپ کے کوشچنس ہیں. آئی تھنک آئی ٹیکن انف آف یور ٹائم. دس از ویئر آئی ریسٹ مائی کیس. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو سو مچ کیسر بھائی. آئی تھنک کہ کافی آپ نے ایکسٹینسولی کور کر دیے جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اس ٹاپک کے اوپر. اور بیسیکلی جو آپ کا کیس اگر میں اسٹیل مین کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کیس یہ ہے کہ وی ہیو اے اسٹرکچر, اٹ ہیز اٹس فلاز, بٹ دا اسٹرکچر دیٹ وی ہیو, ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو امپروومنٹ کی طرف لے کر جائیں رادر دین ریٹلنگ تھنگز اپ, جس سے وہاں پہ ایک ریزسٹنس یا ایک سارٹ آف ریئیکشن پیدا ہو. سو یہ مجھے جو آپ کی بات سے سمجھ آئی ہے, مائی کریکٹ ان مائی انڈرسٹینڈنگ. یا ویری مچ سر, ویری مچ سر. سو میرا اس سے ریلیٹڈ اور ایک جو ریسنٹلی آپ کی ڈسکشن بھی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا تھا وہ تھا ریگارڈنگ, کیونکہ ایک سرٹیفکیشن کو ہم بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں وین اٹ کمس ٹو دا نالج آف ریلیجن, اور یہ آبویسلی سیکولر سائنسز کے اندر بھی یہ چیز یوز ہوتی ہے, ادر جتنے بھی آپ کے روٹین فنکشن ہیں اس کے اندر یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ یو ہیو ٹو ہیو سرٹن کریڈیبلٹی وچ کمز ود دیٹ سرٹیفکیٹ اور دیٹ سند جسے ہم کہتے ہیں. اور ظاہر ہے جی اس کو ہم ڈرائیو کرتے ہیں کہ لیٹ سے 34 جنریشنز ہیں تو وہ ایک چین کے اندر ہمیں وہ ساری کی ساری چیز نظر آتی ہے. ناؤ دیٹ چین اوریجنیٹڈ obviously فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دین وینٹ آن ٹو آر خلفائے راشدین. سو جب ہم اس چین کا امیڈیٹ آپ سمجھ لیجئے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کو انہیریٹ کس نے کیا تو obviously وہ ہمارے ذہن میں خلفائے راشدین آتے ہیں. بٹ آج جب ہم اس چین کی مینیفیسٹیشن دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کبھی بھی اپنے رولرز کو نہیں دیکھتے. ہم کبھی بھی ایم بی ایس کو, ایم بی زیڈ کو یا ایردوغان کو یا شہباز شریف کو اس چین کا پارٹ نہیں سمجھتے. سو ویئر ڈو یو تھنک وی ڈیویٹڈ, ہماری یہ ڈیویشن کیسے ہوئی کہ ہم اس وقت تو چین کے جو آپ سمجھ لیجئے کہ ویری نیکسٹ لنکس تھے اس میں تو ہم حضرت ابوبکر کا نام لیتے ہیں, عمر بن خطاب کا نام لیتے ہیں, علی بن ابی طالب کا نام لیتے ہیں, لیکن آج ہم رولرز کو اس چین کا پارٹ نہیں بناتے. یہ سلیکٹو ٹرانسمیشن آف چین آپ کے خیال میں ہوئی ہے, اور یہ کس سٹیج کے اوپر شروع ہوا, اور اس وقت کیا ہماری جو چین کے اونرز ہیں کیا وہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں کہ یہ سلیکٹو ٹرانسمیشن ہوئی ہے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیے یہ دو ڈسٹنکٹ کانسیپٹس ہیں چین کے. ایک تو ہے مجموعی طور پہ صحابہ کا, ایک ہے ان کے اندر جو رولرز ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو 5 خلفائے راشدین میں گزرے ہیں, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ, اب یہ تو صرف 5 لوگوں کی بات تو نہیں ہو رہی. ان لوگوں کو ماننے والے کون تھے, وہ اسی چین کا حصہ تھے. لیکن ہم جب سرٹیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد وہ چین نہیں ہے. کو ایک چین وہ ہوتی ہے جو امپلائڈ ہے کہ نسل در نسل ہے, کہ مثال کے طور پہ باپ سے بیٹے نے سیکھی ہے, اس نے آگے سیکھی ہے, تو اس کو سرٹیفکیٹ تو نہیں دے رہا ہوگا. دیٹ از ناٹ دا سرٹیفکیشن. سرٹیفکیشن از اے ڈفرنٹ تھنگ. وہ مثال کے طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پڑھنے کا بتایا, اب عربوں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ عربوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو یہ 4 صحابہ ہیں, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, وہ تو خلیفہ نہیں بنے. وہ اس ایجوکیشن کی سرٹیفکیشن کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ کا ٹیچر سرٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں بھئی یہ میں نے اس کو پڑھایا ہے, اینڈ دیٹس اٹ, یا میں نے اسے سنا ہے اور میں اس کو سرٹیفائی کرتا ہوں. اس کا پھر آگے اسٹوڈنٹ, اس کا آگے اسٹوڈنٹ, اس کا, وہ پھر کوئی 32 سے 35 ہماری جنریشنز تقریباً بنتی ہیں. دیٹس اے ڈفرنٹ ٹائپ آف چین. اور اس کا جو ہے وہ حوالہ ہمیں کوئی مطلب کوئی رستے میں کسی نے نہیں بنایا ہوا, وہ صحیح مسلم کے مقدمے میں جو حدیث اسے ہم ڈیرائیو کرتے ہیں, کہ جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چین کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھتے. چین ہیز ٹو بی دیئر. دنیا نے اسلام کی ہسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے, ان میں ایسے بھی ہیں کہ جو چین والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو چین کے بغیر آیا ہے اس نے بیڑا غرق کیا ہے. ہم میں نے اس میں بہت سوچا, بہت غور کیا کہ واٹ از دا اسٹرینتھ آف اسلام. اس کو لوگوں مطلب برباد کر دیے گئے, ملکوں کے ملک, خلافتیں ختم ہوئی, کیا کیا نہیں ہوا. واٹ از دا ون تھنگ دیٹ کیپس اٹ گوئنگ. تو مجھے جو اسلام کی وہ اسٹرینتھ سمجھ آئی ہے, جو ایک اس کا پروٹیکٹیو سسٹم اللہ نے رکھا ہوا ہے, وہ اس کی آرتھوڈاکسی میں ہے, اس کی روایت پسندی میں ہے. کہ دنیا میں ہومو سیکچولیٹی کو آپ عام کر دیں, اسلام میں وہ نہیں آتا. زائنس اس کے اندر بہ گئے, زائنس سے تو خیر لوگ کہتے ہیں انسٹیگیٹ کیا سارا, کرسچن اس کے اندر بہ گئے. آپ ہمارا انڈیا میں کتنے ریلیجنز ہیں, تقریباً سارے مور اور لیس اس میں کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہوئے. لبرلزم یہ وہ وغیرہ, ہمارے انڈیویجولز اس سے متاثر ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارا جو کولیکٹیو آرڈر ہے وہ اپنی روایت پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہی بات پرویز ہودبوئے صاحب نے کہی. انہوں نے پوری اگزامپل دی, یہ جو ٹروئی کی جو ایک پوری کہانی ہے, پوری اس پہ ایک مووی بھی بنی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سائنس کو ایک ٹروجن ہورس کے طور پہ استعمال کیا کہ یہاں پہ رجت پسندی کو توڑا جائے. بائی رجت پسندی ہی مینٹ ریلیجن.
اس کو توڑا جائے. لیکن دیر ور ٹو مینی کسینڈراز ہیئر. بہت سے یہاں پہ ایسے لوگ تھے، یعنی اب وہاں پہ علماء اور مدارس کی بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کی اس جس کو وہ رجعت پسندی کہتے ہیں اور ہم روایت پسندی کہتے ہیں اس کو پریزرو کیا. تو وہ ایک کیٹاگوریکل کیس ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب بھی کسی نے باہر سے ایسی حرکت کی ہے اس کو ناکام بنایا گیا. تو چین کی اہمیت اس حوالے سے ہے کہ اس دین کے اندر کوئی کرپشن نہیں ہے، اس کی جو کور آئیڈیالوجی ہے اس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ چرچ ہے، وہ کبھی ایوولوشن کو نہیں مانتا تھا، کبھی مانتا ہے. ہومو سیکشوالٹی کو اس نے کبھی مطلب ایسا ہوا کہ نہیں مانا، بعد میں ان کے اپنے جو گے پریسٹ آئے ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں سر. اسلام اس طرح سے کمپرومائز نہیں کرتا. تو وہ جو پریزرویشن ہے اس کی، وہ اس چین کے ذریعے ہوتی ہے. دیٹ از وائی آئی ایمفسائز آن دیٹ. بالکل ٹھیک ہے. کیسے بھائی لیٹس ٹیک کوسچنز فرام دی آڈینس. بینا الطاف, کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ بینا, کین یو ہیئر می؟ کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. جی وعلیکم السلام. بینا آپ سوال اپنا کیجیے. جی میرا کیسر سر سے سوال ہے کہ ابھی جیسے ریسنٹلی ساحل سر کے ساتھ آپ کی پوڈ کاسٹ بھی ہوئی، جس میں آپ کا نقطۂ نظر یہی تھا کہ ہم کتنے بھی ڈس اپوائنٹ ہو جائیں شریعت کے نفاذ کے لیے الٹیمیٹلی ہمیں انہی مدارس کے پاس ہی جانا پڑے گا. سر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کی کون سی وہ ہوپ ہے جس نے آپ کو اتنا اسٹک کیا ہوا اپنے اس ویو کے ساتھ، جبکہ ریسنٹلی اگر ہم پاکستان کے داخلی معاملات دیکھیں یا انٹرنیشنلی بھی جو اس وقت سارا کچھ ہو رہا ہے اس میں علماء کا جو کردار ہے اس میں تو ہمیں کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی ہے. تو آپ کے پاس ایسی کون سی ہوپ ہے یا آپ نے ان مدارس کے اندر ایسی کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ چیز آپ نے دیکھی ہے کہ آپ انہی کے ساتھ ہی آپ کی ساری امیدیں وابستہ ہے؟ دیکھیں میں ایک ریئلسٹک آدمی ہوں. میں اپنے بارے میں باتیں کہوں کہ میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، علماء نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. دیکھیں ایک چیز اصولی طور پہ ذہن میں رکھ لیں. جو آدمی بھی انکلوڈنگ کیسر احمد راجہ جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس جو سلوشن ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، باقی سارے فارغ ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، آئی ووڈ ایڈوائز مائی چلڈرن ٹو اسٹے اوے فرام دیٹ پرسن. اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا. علماء کا اپنا ایک کام ہے. اب میری ان سے کیا امید ہے؟ میری ان سے یہ امید ہے کہ ہم پاکستان میں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء جو ہیں وہ یا مدارس آ کے وہ لے کے آ جائیں گے، شریعت لے کے آ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ ان کے پاس پورا ایک سٹرکچر ہے، انفراسٹرکچر ہے، مساجد کا نیٹ ورک ہے، مدارس ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، سنتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں ایک ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، مجمع میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. پورا یہ نہیں کہ ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے. دے ہیو دیٹ پاور آف ریچنگ پیپل آؤٹ. وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں، وہ بار بار سامنے آتے ہیں. اور یہ دیکھیں آئی پاکستان میں ٹی ایل پی سارا وہ ختم کر دیا، بٹ ہمیں یہ عجیب لگ رہا ہے کہ شاید بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس حوالے سے کہ ٹی ایل پی ہم نے اپنی آنکھوں سے ہم نے بنتے دیکھی، ہم نے ٹوٹتے دیکھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں 1947 سے لے کر آج تک کتنی ایسی تنظیمیں ہیں جن پہ ریاست کی طرف سے ظلم ہوا، وہ ختم ہوئی، برباد ہو گئی، ایک نئی کھڑی ہو جاتی ہے. سو دے ہیو دیٹ ایکسس. اور کیوں کھڑی ہوتی ہے؟ کیونکہ لوگ ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ. اب آپ یقین کریں لوگ اس معاملے میں کتنے زیادہ ایموشنل ہیں. باقی پارٹیوں کی طرح ٹی ایل پی کے بھی ایک عام سپورٹر کو ٹی ایل پی کا مینیفیسٹو نہیں پتا کہ انہوں نے ان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، اکنامک پالیسی، لیکن ان کو یہ پتا ہے یہ اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں. جیسی بھی ان کے ساتھ انٹرپریٹیشن ہے، آپ دیکھ لیں 30-40 لاکھ بندوں نے ان کو ووٹ دے دیے. وہ لوگ ہیں جن کے ووٹ ہیں، جو 18 سال سے کم ہے ان کی تعداد ہے، جن سے بھی زیادہ ہو، کروڑ 1.5 کروڑ کے شاید لگ بھگ بندہ ہوا، کم زیادہ ہو سکتا ہے. کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوگے؟ میری ہوپ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کنیکٹیوٹی ہے کہ یہ لوگوں کو اسلام کو ایز اے سسٹم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. دوسری میری ہوپ نہیں، میرا یقین ہے کہ بھائی میں جتنا مرضی کوشش کر کے لوگوں کو میں کنونس کروں، اور جو ہمارا 30 سال کا پروجیکٹ ہے وہ علماء پہ بیسڈ نہیں ہے، وہ عام پاکستانی پہ بیسڈ ہے کہ آپ سب شریعت کے لیے تگ و دو کریں. جب ہم اس کے لیے تگ و دو کر دیتے ہیں تو ہم نے شریعت تو امپلیمنٹ کرنی ہے. میں کہاں سے وہ ڈیٹا لے کے آؤں گا؟ میں کوئی بھی آدمی پاکستان میں علماء کے خلاف جا کے یا ان کو کہہ کے کہ نہیں ان کو ڈسکارڈ کر کے ہم نے اسلامک اکانومی لے کے آنی ہے. آپ پورے پاکستان سے 100 لوگ ایسے اکٹھے کریں، ان سے کہیں کہ اسلامک اکانومی کے 5 فنڈامنٹلز ہمیں بتائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 100 میں سے 98 لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. ڈیٹا آپ نے وہیں سے لے کے آنا ہے.
عدالتی نظام کیسے ہوگا وہیں سے لے کے آنا ہے. آج کے دور میں جو عرف کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر دین کی انٹرپریٹیشن کیسے کی جاتی ہے وہ وہیں سے لے کے آنا ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو لوگ اقامت دین کی بات کرتے ہیں اس بیس پہ کہ آپ علماء کو ڈسکارڈ کر دیں, مدارس کو ڈسکارڈ کر دیں, آپ رینڈملی ڈیٹا نکالیں 100 لوگوں کا, ان سے پوچھیں عرف ہوتا کیا ہے شریعت میں, 98-99% لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. دیٹ از وائی وی سے کہ ان کو ڈسکارڈ نہ کریں, ان کو جگائیں, وہ سوئے ہوئے ہیں, بڑے اہم لوگ ہیں. گالی دینا, ان سے بدتمیزی کرنا, ان کو کہنا کہ تم لوگ نے کچھ نہیں کیا, ایک سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس سے لوگ مجھے کہیں گے او کیسر صاحب بڑے دلیر آدمی تھے, but that doesn't solve anything. Because it's not about me, it's about a greater system, and that is why we have to include everybody. بالکل ٹھیک ہے کیس بھائی. لیٹس انمیوٹ دانیال شفیق. دانیال, کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ Sorry, Daniel, you'll have to unmute yourself again. I accidentally muted you. Hello, thank you. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی یہ کیسا بھائی, میرا سوال یہ تھا کہ اگر ڈیموکریسی کے راستے سے ہم دیکھتے ہیں شریعت کا نفاذ جو بیسیکلی راستہ ہے, تو اس حساب سے مطلب اگر ہم دیکھیں آج کل تو مطلب کوئی بھی بچہ بھی جانتا ہے کہ ڈیموکریسی ہمارے ملک میں بالکل ہی کنٹرولڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اس کے اندر, اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ تر اسی کے انفلوئنس میں امریکن ویسٹ کے انفلوئنس سے چلتی ہے. تو کیسے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے ذریعے جو نا کبھی شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں اوکے ٹھیک ہے, میں آپ کی بات میں سمجھ گیا, آپ کی بات میں نے مان لی. ڈیموکریسی کے ذریعے نہیں کر سکتے. گیو اس دی الٹرنیٹیو مائی ڈیئر سر. Daniel, can you keep yourself on unmute تاکہ آپ... جی 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 میں اصل میں آپ سے ہی جاننا چاہ رہا ہوں نا, مطلب راستہ تو دیکھ نہیں ہے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کوئی اور راستہ نہیں ہے نا, میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے, لائک زیرو. اب سوال یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو, اینڈ بائی ڈیموکریسی آئی ڈونٹ مین لبرل ڈیموکریسی, وہ اسلام میں حرام ہے, کہ ڈیموکریسی سے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو شریعت کو جنہوں نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز, ہم ان کو اس طرح سے ان کی ذہن سازی کریں, ہم اس طرح سے رائے سازی کریں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم سارے ہیں. ڈیموکریسی کا راستہ یہ ہے کہ ہم اسلام کا سسٹم, اینڈ دس از یو کین اگین سی کہ جو ہم مدارس کی ہم بات کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں, کہ ہم اگر اس چیز میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلام ایز اے سسٹم ہمارے محراب و ممبر سے اس کی بات ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کے لیے میں تگو کر رہا ہوں, تو اس سے ایک پبلک اویئرنیس آتی ہے کہ اچھا بھائی میری پولیٹیکل پارٹی کو تو یہ کرنا چاہیے. تو اس سے ہم یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹ کو پھر کسی بریانی کی پلیٹ کے عوض نہ بیچ دے, بلکہ اس کو شریعت سے نفی کرے گا, بھائی مجھے شریعت چاہیے ملک میں. تو پھر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جب سب کے ورکر کو آپ اس نظریے پہ لے کے آ جاتے ہیں, پھر جو مرضی پولیٹیکل پارٹی جیتے, آپ کا نظریہ جیتا ہے. دیکھیں زائنس کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ وہ اسرائیل کے باہر کوئی زائنس پولیٹیکل پارٹی نہیں بناتے, بلکہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ یوز کر کے جو بھی لوگوں کو متاثر کرنے کے ذرائع ہیں, وہ سارے یوز کر کے وہ اپنے نظریے کو اس کے اندر فٹ کرتے ہیں. وہ بھلے لیبر ہو یا کنزرویٹو ہو یا امریکہ میں ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکن ہوں, وہ سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے نظریے کو ایک پارٹی کے اندر کنٹین نہیں کرتے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ پارٹی کنٹین ہوگی تو ہمارا نظریہ کنٹین ہوگا, بلکہ وہ اس کو پرمیٹ کرتے ہیں ایسے جیسے ہوا کے اندر آکسیجن ہوتی ہے. یہ کام ہم نے کرنا ہے, انٹیلیجنٹلی کرنا ہے, کہ پیپلز پارٹی ہے, تحریک انصاف ہے, مسلم لیگ نون, جس میں بھی ہو, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان تم ایک اسٹیک ہولڈر ہو, امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر ہو, یہ شریعت کے لیے بنا تھا, ٹیک دی اونرشپ آف اٹ. اس چیز کو ہم پاکستان میں عام کر دیتے ہیں. انفراسٹرکچر ہمارے پاس ریلیجس موجود ہے, اس کو یوز کرتے ہیں کہ سارے شریعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. دیٹ از دی سینسیبل سسٹم جو کہ میجریبل ہے, اچیویبل ہے, اور یہ کام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ خروج کا ہے. بھائی اسلام میں حرام ہے, حرام طریقے سے آپ شریعت کیسے لے کے آئیں گے, یعنی کہ جب شرائط اس کی پوری نہ ہوئی ہوں. اور اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے؟ وہ
کچھ ہمارے دوست ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بس آپ ہاسٹائل ٹیک اوور کر لیں. ہاسٹائل ٹیک اوور کر کے اگلے دن کیا کرو گے؟ کس پارٹی کے پاس اور اتنا نہیں ہے، دوسری پارٹی 3-4 لاکھ بندہ لے کے وہ اسلام آباد بیٹھ جائے گی، کیا کرو گے تم؟ ایک ٹرم اوئل میں ملک جائے گا، تباہ ہوگا سارا کچھ. اس لیے ہمارے پاس یہ ایک سوچ کہ ہمارے پاس ایک نعمت موجود ہے کہ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں. یوز دیٹ اس الیکشن میں. اس سے اگلے 30 سال کا ہمارا پروگرام ہے دی ریوائولسٹ کا. ٹیک 30 ایئرس. جو ابن خلدون نے کہا تھا کہ یو آر آلویز ون جنریشن اوے فرام گلوری. 30 years, one generation. Within that, we can achieve that, inshallah. تو کیسے بھائی ایک فالو اپ سوال ہے جو آپ لاسٹ کویسچن کے بھی آنسر میں کر رہے تھے ریگارڈنگ کہ اگر ہم اوور کرٹیسائز کریں علماء کو یا مدارس کو سو دیٹ ول ناٹ بی ویل ریسیوڈ. اور میں نے بھی جو آپ کی پوزیشن کو اسٹیل مین کیا تھا اس میں مجھے یہی چیز ویلیڈیٹ ہوئی کہ آپ کا ویو پوائنٹ یہی ہے کہ اس کو بتانے کے طریقہ کار پہ اختلاف ہے نہ کہ دا ایسنس آف دا میسج اٹ سیلف. لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں کہ جی جی سوری پلیز جی کیسے بھائی آپ بتائیے پھر میں اپنا سوال کمپلیٹ کروں. میں یہ عرض کر رہا تھا نا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مدارس تزکیہ نفس کے حوالے سے کام جو کر رہے ہیں فیئر انف، لیکن اقامت دین کے حوالے سے ایک جنرل ہمیں اس کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. ایک اسٹرکچرڈ جسے کہتے ہیں میسج کنسسٹنسی کے ساتھ وہ نہیں. میں تو بھی کچھ دن پہلے ساہیوال میں میرا ایک ایونٹ تھا، بڑے بڑے علماء کے ساتھ تھا. میں نے وہاں پہ بھی جا کے یہی بات کہی. کچھ دن کے بعد وہ آ بھی جائے گا پروگرام وہ کہ بھائی اٹ کین بی بیٹر دین دس بٹ اٹس ناٹ گونا بی بیٹر دین دس اف آئی امپوز مائی سیلف کہ تم وہ. میں guys you've been doing this for centuries. It's about time. پچھلے 100-150 سال سے ہم نہیں کر رہے ہیں. Let's get back to that revival that we need. And that is the way forward. Other than that, I don't see any other way. So the medium of that messaging یا tonality of that messaging پہ میرا سوال تھا بیسیکلی کہ اگر آپ مجھے تو میں کوئی سائیکالوجی کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے بیسک ہیومن بیہیویئر کی جو پرنسپلس پڑھے ہیں اس کے اندر دیر از اے کلاسیکل کنڈیشننگ کا میتھڈ، دیر از اے کیرٹ اینڈ اسٹک سارٹ آف اے سچویشن. سو ڈونٹ یو تھنک کہ ہم اپنے جو فلوسافیکل اوپوننٹس ہیں ان کو تو بہت آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، انہیں تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں. when it comes to مدارس تو ہماری ایگوز بڑی مطلب فریجائل ہیں. ہمیں تھوڑا سا بھی کوئی کرٹیسائز کر دے تو انسٹیڈ آف انٹروسپیکشن کہ ہم خود ریئلائز کریں کہ یار واقعی دیر کین بی سم تھنگ وچ از رانگ ود دا سسٹم، ہماری ایگو بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے. اور مسلمان کے لحاظ سے تو اس کی سیلف اسٹیم اتنی ہائی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہو تو دے کین ٹیک اٹ لائک اے مین اور اس کو وہ آن دا چیسٹ لیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہماری تھوڑی سی ایگو بھی ایز اے علماء کا طبقہ کہہ لیں یا آپ مدارس کے جو ہمارے حضرات ہیں ان کے حوالے سے کہہ لیں کہ ان کی ایگو تھوڑی سی فریجائل ہے، وہ بڑا اس کو دل پہ لے لیتے ہیں اور اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ دے آر آؤٹ ٹو گیٹ اس رادر دین جو ایکچولی ایسنس آف دا میسج ہے کہ نہیں یار یہ امپروومنٹ کے لیے بیسکلی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. اور فرام آر اون سرکلز ہی ہو رہا ہے نا، مطلب مسلمان ہی ہیں جو ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں فار بیٹرمنٹ اینڈ امپروومنٹ. پرابلم ود دس اسیسمنٹ از کہ اگر میں اپنے طریقہ تنقید پہ غور نہ کروں اور کسی کے جواب پہ کہوں کہ نہیں آپ کا جواب یہ ٹھیک نہیں تھا، تو آئی تھنک وی آر مسنگ اے ویری فنڈامنٹل آسپیکٹ کہ میری اپنی اپروچ کیا ہے. تو مثال کے طور پہ میں مدارس میں جاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، آئی ڈونٹ گیٹ اینی ہاسٹیلٹی ان ریٹرن ایٹ آل. سو دا کوشچن کہ میں اس وقت احمد اسماعیل صاحب سے بات کر رہا ہوں، اوے احمد اور تم نے یہ نہیں، تم نے وہ نہیں، تم کو یار بات تو آرام سے کرو کہ یار تمہاری ایگو بڑی جلدی ہرٹ ہو جاتی ہے. یو وڈ بی تھنکنگ سم تھنگ از رانگ ود کیسر. whereas the better alternative is کہ احمد میں اور آپ مل کے بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، this is what you have, let's build on that. پھر اگر آپ مجھے یہی رسپونڈ دیں تو پھر میں کہوں گا یار آپ کی ایگو ہرٹ ہو رہی ہے. لیکن میرا ایگو کا زیادہ بڑا مسئلہ ہوگا اس وقت جب میں اپنی ایگو کو یوز کر کے کسی سے بدتمیزی کروں، میں ان کو جا کے گالیاں دوں اور وہ اگر آگے سے کہیں کہ نہیں بھائی تو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں تو سائڈ تے ہو جا، تو میں کہوں یار تم لوگوں کے نا ایگو کا مسئلہ ہے. then I think I need to have a bit of introspection کہ میرا تو یہ ایگو کا مسئلہ میری طرف سے نہیں سٹارٹ ہوا. اس لیے میسج اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے، پر ہاؤ ڈو وی اپروچ دس، وہ ہمیں پروفیٹک طریقہ لینا ہوگا. وہ ہاتھ میں ہم ڈنڈا لے کے کہیں گے آپ ٹھیک ہو جاؤ اور یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ. Who am I؟ میں خود کتنا ٹھیک ہوں بھائی. We have to put everything into this perspective. بالکل ٹھیک ہے. کیسے بھائی لیٹس انمیوٹ ارم جاوید. ارم آپ انمیوٹ کر کے اپنا سوال کائنڈلی کیجیے.
جی میرا یہ کوشچن ہے کہ آج کے دور میں علماء کا کیا رول ہے، مدارس کا کیا رول ہے سوسائٹل پرابلمس کو سالو کرنے میں اور نیشنل اور گلوبل پرابلمس کو سالو کرنے میں؟ اگر سالو کی تو چلے تھوڑی سی بات سائڈ پہ کرتے ہیں، اویئرنیس بھی ہے گلوبل پرابلمس کی یا نہیں؟ یا پھر جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا حیا علی الفلاح کا کہ بچوں کو مدارس میں بلوایا جائے، ان کو پریپیئر کیا جائے کہ وہ لبرلزم ایولیوشن ٹائپ کی جو تھیوریز ہیں، جو فلاسفیز ہیں، ان کو وہ اسلامکلی کاؤنٹر کریں، تو اس چیز کے اوپر بھی دروازے بند ہوئے۔ تو قرآن مجید میں آیت ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں، تو یہ کیا ان لوگوں کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہی آیت؟ تو ہم No, I لوگ یہ don't نہیں think بول so. رہے، I مجھے don't میری think so, بات sister. مکمل کرنے جی جی دیجیے۔ ضرور ضرور. ہم لوگ یہ نہیں بول رہے کہ جو علماء ہیں یا جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جو ہے وہ پولیٹیکل فلاسفی وغیرہ سارا کچھ پڑھنا شروع کر دیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سیکولرزم کی وجہ سے جب اسکولز اور مدرسہ سیپریٹ ہوا تو ان کے پاس وہ نالج سیٹ نہیں ہے۔ ہم لوگ جو اسکول کے کالجز کے بچے ہمارے پاس ہے، مگر ہم لوگ اسی چیز کو انٹیگریٹ کرنے کی جب کوشش کر رہے ہیں حیا علی الفلاح پروجیکٹ کے تھرو، تو پھر اس کوشش کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ Yeah, again, this is extension of what we were discussing literally a minute ago, myself and Ahmed bhai, کہ اگر میری اور this goes directly to ساحل بھائی، اور میرے بھائی ہیں، میرا بہت دل دکھتا ہے اس چیز پہ، میں وہ اب یہاں پہ نہیں ہے لیکن چلیں فیڈ بیک تو ان تک پہنچ جائے گا، اور ویسے بھی یہ باتوں میں ان کے سامنے بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ اگر میرا سٹارٹنگ یہ ہونا کہ تم لوگ بڑے اچھے تھے اب تم بغیرت ہو گئے ہو، اور تم یہ تھے، تم وہ ہو، تم ایسے ہو، تمہارے تو ادارے سیکولر ہیں، پھر میں ایک دن کہوں میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، آئی شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اگر وہ دروازہ اپنا مجھ پہ بند کر دیں، بیکاز دے ول سی می ایز این اینٹی باڈی، کیونکہ انہوں نے بھی وہ مسجد اسی نے ایک نیتی سے بنائی ہوئی ہے جو میری ہے، انہوں نے وہ مسجد میرے لیے نہیں بنائی، ان کے ذہن میں ایک کاز ہے، ایک سسٹم ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے لے کے چلنا ہے۔ ایک آدمی ہے وہ اس مسجد کو سیکولر کہہ رہا ہے، اس ادارے کو سیکولر کہہ رہا ہے، وہاں کے مولوی کو بغیرت کہہ رہا ہے، پھر کہتا ہے مجھے اندر آنے دو، اور پھر نہ آنے دیا جائے تو اس کو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ دس از ویئر آئی ایم ورکنگ ود ساحل ادیم صاحب، ہی ہیز ٹو کام ڈاؤن، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس کو آپ کو الٹرنیٹیو بتاتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہمارا ایگریمنٹ ہوا رفا یونیورسٹی کے ساتھ کہ ہم علماء کے لیے ایک ٹریننگ کورس ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں یہ سارے جتنے بھی ماڈرن فتنے آئے ہیں، ازمز وغیرہ آئے ہوئے ہیں، یہ اور ایونچولی جا کے وہ بھی پولیٹیکل فلاسفی، انٹرنیشنل ریلیشن، یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ کریں گے۔ ابھی ہم اس کو سیمسٹر لانگ کر رہے ہیں جس کے اندر مارکسزم، ایتھیزم، سیکولرزم، فیمنزم، ٹرانسجنڈرزم، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پاکستان بھر کے علماء، میں نے یہ کام شروع کیا مدارس سے تھا، ایک مدرسے میں گیا، وہاں پہ جو لیٹسٹ لیول کی جو ٹریننگ دی جا سکتی ہے، جو بی بی سی والے دیتے ہیں اپنے سٹاف کو، اتحاد ایئر ویز، گنسٹرز اور اس طرح کے بڑے بڑے ادارے ہیں، ایگزیکٹلی وہی ٹریننگ سی پی ڈی اپرووڈ کانٹینٹ اس کا میں نے وہاں پہ جا کے دیا، لوگوں کو نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ میں نے ماڈرن خطبے کی ٹریننگ دی کہ سائیکالوجی کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، ماڈرن سائیکالوجی ماڈرن کنورسیشنز میں کیسے یوز ہوتی ہے۔ وہاں پہ 7,000 نمازیوں کی، یعنی کہ وہ جو جمعہ پڑھنے جس مسجد میں 7,000 بندہ جاتا ہے، وہاں وہ بھی خطیب آئے ہوئے سیکھنے کے لیے۔ کسی نے دروازہ مجھ پہ بند نہیں کیا، کسی مدرسے نے دروازہ بند نہیں کیا۔ یونیورسٹی میں ہم اس لیے گئے کہ اب ہم اس کو یونیورسٹی لیول پہ سرٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور جس مدرسے کو پتہ چلتا ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اس میں ہم شامل ہوں گے۔ سو واٹ از دا ڈفرنس؟ وہی کام ایک آدمی کر رہا ہے، وہی کام دوسرا آدمی کر رہا ہے، ایک پہ دروازہ شٹ ہو رہا ہے، دوسرے پہ نہیں ہو رہا۔ سو اٹ گوز بیک ٹو دا کویسچن کہ اگر میری اپروچ ایسی ہے کہ جس کے اندر اتنی سختی ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں وہ ہارشنس ہے، تو میں ایکسپیکٹ کروں ان سے کہ اب آپ مجھے اندر بھی آنے دیں۔ آئی نیڈ بٹ آف انٹروسپیکشن، اینڈ اگین دس از سم تھنگ دیٹ، میں ساحل بھائی سے میری جب بھی بات ہوتی ہے آئی ایکسپلین دس ٹو ہم کہ آپ بہت بڑے لیول کا کام کر سکتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو، جسے میں نے اس دن وہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ if you have to kill your ego to serve Islam, not only you have to kill it, you have to destroy it, disempower it, devour it if you have to. Because اسلام کا بہت بڑا ہے، کیسر احمد راجہ سے، ساحل ادیم سے، کسی سے بھی۔ تو اس لیے ہمیں اب یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس تجربے سے سیکھنا چاہیے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب ساحل بھائی وہاں پہ جائیں، انف ورک شوڈ ہیو بین ڈن بفور دیٹ ٹائم، کہ جب وہ جائیں تو دروازہ ان کو کھلا ملے، دروازہ بند نہ ملے ان کو۔ بالکل ٹھیک ہے کیسے بھائی۔ بیفور آئی انمیوٹ عبد المعیز، آئی تھنک یہاں پہ یہ کہنا بھی امپورٹنٹ ہوگا کہ ڈسکشن فورم کے اندر بھی ٹرائی ٹو کریٹیکلی اینالائز آرگیومنٹس،
اینڈ آپ کا بھی جو آرگیومنٹ ہے اس کے اوپر آئی تھنک کہ آپ لوگوں کی آپس میں کافی لمبی کانورسیشن ڈیورنگ دیٹ پوڈ کاسٹ بھی ہوئی. تو اس فورم کے اوپر وی ول ناٹ پورٹرے دا ویو پوائنٹ آف ساحل بھائی ایٹ آل. جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے آپ نے دیا ہے اس کے اوپر, اینڈ آئی تھنک کہ وی سو یہ وہ چیز ہے کیسر بھائی جو وی آر ایکسپیکٹنگ آر علماء اینڈ مدارس ٹو پریکٹس ایز ویل, کہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈفرینس آف اوپینین. اینڈ بے شک آپ دروازے اس لیے مت کھولیں کہ آپ کو بولنے کے طریقہ کار سے اختلاف ہے, بے شک آپ اس وجہ سے مت کھولیں, لیکن جو سبجیکٹ میٹر انڈر ڈسکشن ہے ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ہمیں انٹروسپیکشن ضرور دونوں اینڈ سے کرنی چاہیے. اور یہ چیز ہم ایز اے کسٹوڈین آف اسلام سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو میں آپ اس سے کے اوپر احمد بھائی اتنا ایگری کرتا ہوں کہ میں نے اسی لیے ساحل بھائی کو آفر کیا کہ آپ چلیں میرے ساتھ, I'll go with you. Probably مجھ پہ بھی 2-3 دروازے بند ہو جائیں آپ کا ساتھ دے کے, but I'm willing to take that risk because I know the type of potential you have and I know the type of potential مدرسہ has. اب دیکھیں نا, میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں ایک بات کہی تھی, اگین یو رائٹ, وی شوڈنٹ میک اٹ ساحل اسپیسیفک اور کیسر اسپیسیفک, ہمیں جو پورا ٹاپک اس پہ رہنا چاہیے. میں نے ایک بات کہی تھی, میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی اہمیت مدرسے اور مسجد کی ہے اور عالم دین کی ہے کہ کیسر احمد راجہ ہلکے طریقے سے, ساحل ندیم تھوڑے سخت طریقے سے, لیکن دونوں کا شکوہ پاکستان کے پائلٹ سے نہیں ہے, پاکستان کے بینکر سے نہیں ہے, پاکستان کے ڈاکٹر سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ وہ پوٹینشیل نظر آتی ہے تو ہے نا. اب اپروچ میں ڈفرینس ہے, وہ اپنی جگہ پہ ایک اور بات ہے, لیکن ہمیں وہیں پہ پوٹینشیل نظر آتی ہے تو کہتے ہیں نا یہ کام آپ کے کرنے والے ہیں. دیٹ از وائی ہم حیر الفلاح جو پروجیکٹ ہے وہ مسجد میں جا کے کرنا چاہتے ہیں, مدرسے میں کرنا چاہتے ہیں. سو اس پوٹینشیل کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. دا بیٹر وے از کہ ابھی کراچی میں بھی شعور نے اپنے ایک شروع کر رہے ہیں, علماء کے لیے ایک ٹریننگ کورس کر رہے ہیں. آئی تھنک دا فوکس شوڈ بی ناٹ آن کہ ابھی تک آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط ہے اور آپ فلاں ہیں اور فلاں ہیں. آئی تھنک دا فوکس شوڈ بی کہ لیٹس ورک کولیکٹیولی, لیٹس ورک ٹوگیدر, اکٹھے کام کرتے ہیں. جو ڈیفیشنسیز ہمیں نظر آ رہی ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے حوالے سے, ازمس کے حوالے سے, چلیے اس میں اسپیشلائز کرتے ہیں. ہم پلان بناتے ہیں اگلے 10 سال میں 30,000 ایسے علماء کو ہم نے ٹریننگ دینے ہیں, جس میں کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کا ماہر ہو, کوئی پولیٹیکل فلسفی کا ماہر ہو, کوئی سائنس کا ماہر ہو, کہ خطبے سے, مسجد کے خطبے سے کچھ بایولوجی بھی بتائی جا رہی ہو قرآن کا, گرچہ میں قرآن سے سائنس نکالنے کے حق میں نہیں ہوں, بٹ سم تھنگ جو بھی اس کے اندر اشارے ملتے ہیں اس کے اوپر, تاکہ ہمارے کو سوچیں کھلیں وسطیں. ابھی جو چل رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایک خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے اور پہلے 5 منٹ کے بعد سارے سننے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ختم کہاں پہ ہوگا اور اس کے اندر کون کون سے واقعے سنائے جائیں گے. سناتے وہی چیز جو ہے وہ ویل چلتے چلتے ایوری ون از, یعنی کہ ہمارا اس معاملے میں استاد اور شاگرد بالکل برابر ہو گیا ہے. ایوری ون نوز دیٹ. سو سولوشن لائز ان enabling them, getting them back to the status that they actually deserve. Thank you so much, Kaisar bhai. Abdul Moiz, can you unmute yourself? السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام, آ رہی ہے جی. وعلیکم السلام. سر میرا کوشچن یہی ہے کہ جب بھی ہم اگر مدارس کے پاس یا علماء وغیرہ کے پاس جائیں تو ہم ان کو کریٹیسائز کس حد تک کریں, اور اس کے بعد مطلب ہم سیدھا ہی ان کو اپنے جو پلان ہے ہمارے پاس جو بھی اقامت دین کا ہے, جو جی وہ کچھ جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ بالکل کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ تزکیہ نفس تک تو ہے, تو ان کو ہم کریٹیسائز کس حد تک کریں؟ جیسے آپ کا پوائنٹ آف ویو مجھے اس پہ صحیح لگتا ہے کہ اپروچ ہمیں ان کے ساتھ مطلب نارمل رکھنی چاہیے, اتنی جیسے ہارڈ نہیں رکھنی چاہیے جیسے ساحل بھائی کرتے ہیں. تو وہ کس حد تک ہمیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹیچ بھی رہیں, دروازے بھی نہ بند ہوں ہمارے ساتھ ان کے؟ اگر اس بات کو ہم لفظ کریٹیسائز بھی میں سے نکال دیں, بیکاز وہ امپلائی یہ کرتا ہے کہ کریٹیسائز تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو ساڑھے کو رہا نہیں جاندہ باقی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو دیکھیں اس کا جواب قرآن ہمیں دیتا ہے, گفتگو کا اسلوب سکھاتا ہے. اگرچہ وہ اہل کتاب کے لیے بات ہے, لیکن ایک جنرل پرنسپل اسے ہم ڈیرائیو کر رہے ہیں کہ جب بھی لوگوں سے بات کرو تو ایسی بات سے شروع کرو جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں, یعنی کہ ہم میں اور ان میں مشترک ہیں. باتیں آف کورس مبنی پر انصاف ہونی چاہیے. تو ایک مسلم اگر غیر مسلم سے بات کرے تو اس کو یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے, جو کہ سب سے بریلینٹ سائیکالوجی میں لائف کوچ ہوں, میرا کام ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے گفتگو کے ذریعے. تو
یہ تو ہم چیزیں یعنی اب آپ یقین کریں گے، میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا، 19,000 پاؤنڈ یو کے میں ایسی لائف کوچنگ کی ٹریننگ کی کمپنیز ہیں جو 19,000 پاؤنڈز کے کورسز کرا کے یہ باتیں بتاتی ہیں. یہ سائیکولوجی آف کنورسیشن جو قرآن بتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اختلاف سے شروع کریں گے تو جیسے جیسے گفتگو بڑھے گی آپ ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اگر آپ اتفاق سے سٹارٹ کریں گے تو آپ کا پہلے ہی ایک دوسرے کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ کی اتفاق والی ساری باتیں ہو گئی ہیں. اب اختلاف والی باتوں پہ آپ آسانی سے جا سکتے ہیں اور زیادہ دور نہیں جائیں گے، آپ ایک دوسرے سے دور نہیں جائیں گے. تو آپ جائیں علماء کے پاس، ان سے کہیں کہ دیکھیں درس نظامی میں آپ پڑھاتے تو ہیں نا کہ اقامت دین فرض ہے، جہاں پہ مسلم میجورٹی ہے وہ واقعی پڑھایا جاتا ہے، انکار تو کوئی بھی نہیں کرے گا، ہاں جی بالکل ہے، اس پہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے. آپ یہ بھی مانتے ہیں جناب کہ تزکیہ نفس اقامت دین کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا. اگر وہ آپ سے اس کی ایکسپلینیشن چاہیں تو آپ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ دیکھیں تزکیہ نفس صرف اذکار سے تو نہیں ہوتا نا، آپ کے جسم میں حلال جا رہا ہے یا حرام جا رہا ہے، یہ بھی آپ کے تزکیے پہ فرق ڈالتا ہے. تو ملک میں اکانومی اگر سودی ہے، آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں آپ کا تزکیہ نہیں ہو سکتا اگر آپ حرام کھا رہے ہیں. تو یہ بات بھی سمجھ میں آنے والی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تزکیہ نفس کی تکمیل ہوتی اس وقت ہے جب اقامت دین ہو چکی ہو. اور یہ بات بھی درست ہے کہ اقامت دین کرنے والے وہ ہیں جن کا نفس پاک ہو، تزکیہ ہو چکا ہو جتنا بھی ہیومنلی پاسبل ہے. تو آپ کا ان چیزوں پہ اتفاق جب ہو گیا تو اگلا سوال ہے کہ پھر کیوں نہ ہم کوشش کریں کہ آپ کے کانٹینٹ میں تزکیہ کے ساتھ اقامت دین کا کانٹینٹ بھی آنا شروع ہو جائے. یہ طریقہ کار ہے گفتگو کرنے کا کہ وہ چیز جو آلریڈی ان کے منڈیٹ میں ہے وہ ریمائنڈ کرا کے آپ آگے بڑھیں گے تو کوئی آدمی آپ کو نہ نہیں کرے گا. کرٹیسزم سے کریں گے تو پہلے ہی ہے نا، تو ہم نے قرآن کا جو گفتگو کا طریقہ کار ہے ہم اسی کے خلاف چلیں گے. جب اس کے خلاف جائیں گے تو اس قرآن کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے جس کے خلاف ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے؟ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے طریقہ کار کے خلاف. جی نیکسٹ کوشچن ہم لیتے ہیں. قندیل مجھے نظر آئی تھی یہاں پہ، کین یو انمیوٹ یور سیلف؟ جی قندیل آپ انمیوٹ کیجیے گا. جی قندیل آپ، جی جی yeah, can you hear me? Okay. یس. So I think ایک پوائنٹ میں نے سامنے رکھنا تھا، وہ یہ تھا کہ جب ہم علماء کو یا مدارس کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ہم پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو ہی کرٹیسائز کر دیتے ہیں، which I think is a bit unfair because اگر ہم ہسٹری میں بھی دیکھیں تو ہمارے جو حاکم رہے ہیں وہ ہمیشہ ہی تھوڑے تھوڑے کرپٹ رہے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اسلام انہوں نے پکڑا ہوا تھا، مگر کس حد تک پکڑا ہوا تھا وہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہی رہا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں ابھی کہ جو علماء کے بھی جو لیڈرز ہیں جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں مدارس کو، پروبیبلی وہ اپنی ایج کی وجہ سے یا جو بھی کچھ ان کے ساتھ ہوا دے کمپرومائزڈ، بٹ وی کی ناٹ سے کہ جو ساری یوتھ ہے وہ بھی is already compromised. Because if we're seeing so many people here actually having the potential and trying to change, we've actually seen people in Madaris as well, the youth in Madaris as well. They cannot be, isolated. They're now connected in a global, community. They know what's happening in the world. So how can we just take all of those youth out of the conversation and say کہ نہیں جی کیونکہ علماء کے لیڈرز نے یہ فتویٰ دے دیا اور یہ اس طرح کا اسلوب اپنایا تو اس کا مطلب پورا انسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ کرپٹ ہو گیا ہے یا وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کام کیا جائے. سو ہم جیسے ہی لوگ ہیں، ہماری ہی جیسی یوتھ وہاں بھی بیٹھی ہوئی ہے، تو وائی کی ناٹ وی جسٹ یوٹیلائز دم اینڈ میک دم آور بردرز اینڈ سسٹرز اینڈ ورک ٹوگیدر. ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا جو ایک جنرل آپ سے اوپینین مل رہا ہے آن آر جمعہ خطباز، بیکاز آئی تھنک جمعہ خطبہ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان لائک اسلامک کمیونٹی اویئرنیس کے لیے. تو کیا یہ جو جوان وہ ہیں خطیب ہیں، کیا ان سے بھی ہمیں وہی قسم کی باتیں مل رہی ہیں جو پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، یا ان میں کچھ آپ چینج دیکھتے ہیں جو آج کی باتیں کر رہے ہیں، جو وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ پسند آئیں؟ کیونکہ ہم بھی سورس کوڈ میں ایسے لوگوں سے پڑھ رہے ہیں جو کہ آپ ان کو مولوی ہی ٹریٹ کریں گے، but they are like very very progressive in their approach. So how can we just like institutionalize this کہ یہ پورا ہی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے؟ I agree with a lot of things you've said, sister. ایک چیز البتہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو ایک ٹرم یوز کی ہے کہ they are very progressive.
I think we need to dissuade you know people from using these sort of terms, क्योंकि terms they have serious consequences. आप ये कह दें कि ऐसे लोग हैं कि जो इस्लाम की असल जो स्पिरिट है उसके पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग है जो इस्लाम की असल स्पिरिट है. खैर वो एक मेजर पॉइंट नहीं है. बाकी जो आपने कहा कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, देखें अगर एक सिस्टम के अंदर से एक वो प्रोडक्ट एक निकल रहा है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट नया हो या पुराना हो, इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द इंग्रेडिएंट्स तो वैसा ही होगा. हाँ, ये है कि आजकल पैकेजिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी, ये हो सकता है इसलिए कि इंग्लिश का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का आ गया है, लेकिन एसेंशियल सब्सटेंस वही है, और वो सब्सटेंस बुरा नहीं है, वो इनकम्प्लीट है. उसके अंदर तज़किया की बातें ज़्यादा हैं, उसके अंदर अ, यानी आपका ईमान बढ़े, ऐसे वाक़यात सुने, ये सारा वो बड़ी सारी अच्छी बातें हैं. बट टू अचीव व्हाट, दैट इज़ द इक़ामत दीन, वो हमने उसके अंदर इंक्लूड करना है. और वो जैसे आगे मैंने अर्ज़ किया कि अब उसको हम अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी लेवल पे लेके जा चुके हैं. शऊर वाले अपने तौर पे काम कर रहे हैं, हम अपने तौर पे कर रहे हैं, और पाकिस्तान में इदारे हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, IMS से कहेंगे कि आप भी अपना कोर्स डिज़ाइन करें ताकि उलमा को जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं हम रिजॉल्व करने में वो मदद कर सकें. एंड वंस वी डन दैट, फिर तो ये मतलब 10-15 साल में आप देखें पूरी एक नस्ल जवान होती है, पूरी सोच साजी हो जाती है. 10 साल पॉलिसी को चेंज करना ये बड़ा क्रिटिकल चीज़ है. 91 में सोवियत कोलैप्स हुआ था, 2001 में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म स्टार्ट हुआ था. 10 साल इनके पॉलिसी को इफ़ेक्ट करते हुए वो ऑलमोस्ट तकरीबन लगते हैं. तो हमें ये 10 साल 15 साल का एक प्लान हम बना लें, 10 को भी छोड़ दें, कि अगले 10 साल में हमने उलमा को इनेबल करना है, इतने हज़ार हमने ऐसे प्रोड्यूस करने हैं. डेटा हमारे पास, टारगेट्स होने चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने वाले इतने हों, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे बात करने वाले इतने हों, पॉलिटिकल साइंस पे इतने वाले हों, इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करने वाले, ये नहीं सारी की सारी बातें जो हैं वो हम वंस वी कैन अचीव दैट, फिर आपकी बात ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है कि जुमे का खुतबा इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, वी शुड नॉट अंडरमाइन इट, वी शुड एक्चुअली यूज़ इट टू अ वेरी गुड इफेक्ट. तो कैसे भाई, अभी जो आप डिस्कशन कर रहे थे रिगार्डिंग शऊर एंड जो आपकी अपनी भी मूवमेंट है और उसकी जो स्ट्रेटजी है उसके हवाले से, सो इट गिव्स एन इम्प्रेशन कि हम ऐसे लोग तो तैयार करना चाह रहे हैं कि जो जिनकी सोच में ये एक सॉर्ट ऑफ, मेरा ख्याल है जो प्रोग्रेशन भी कंदील भी बात कर रही थी उससे उनका मतलब यही है कि वो प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल थॉट प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ें जो कि पहले नहीं सोच रहे थे अब उनके बारे में सोच रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेसिवनेस जिस तरह से आप उसको एज अ इस्तेलाह के तौर पे जिसे इस्तेमाल करते हैं. लेकिन विदाउट एनी इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ एक्सर्टिंग पावर, आपको लगता है कि इस चीज का कोई बेनिफिट होगा? क्योंकि फिर तो हम एक एको चैम्बर वाली सिचुएशन के अंदर होंगे जहां मैं भी वो बातें कर रहा हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर. इसी तरह से हमारी एक ब्रीड भी अगर फॉर एग्जांपल पूरी की पूरी रिलीजियसली इंक्लाइंड पीपल, लेट्स नॉट कॉल देम उलमा, लेट्स से रिलीजियसली इंक्लाइंड पीपल, चाहे वो उलमा हो चाहे नॉन आलिम पीपल हो, तो जब तक वो पावर एक्सर्ट नहीं करेंगे तो फिर तो ये फिर वही इनकम्प्लीट नहीं रह जाएगा, जो कि मैं इनिशियली भी जिस तरफ रेफर कर रहा था कि वो चेन इन टर्म्स ऑफ दी जो हमारा आप समझ लें कि लिटरेचर है उसकी सेंस में तो वो समझ में आती है, लेकिन वो पार्शियल ट्रांसमिशन हुई है ना, हमने पावर को तो उस चेन के थ्रू नहीं ट्रांसमिट कर पाए हम. और इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर आप देखें कि उलमा में आजकल वो हमें अहमद इब्न हंबल वाली एग्जांपल मिलती है कि वो एक स्टैंड लेते थे, लेकिन आजकल तो एक बड़ा कन्फॉर्मिज्म की फिजा हमें नजर आती है कि जहाँ पे वो एक चैलेंज थ्रो करने की भी अपॉर्चुनिटी जो है उसको फुली तौर पे हमें नजर आता है कि वो उसको एक्सरसाइज नहीं करते या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, वहां पे कन्फॉर्मिज्म की तरफ वो सिचुएशन चली जाती है. तो आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ एक अगेन एक सिलेक्टिव पार्ट ऑफ द होल मूवमेंट है? इससे वो बहुत बड़ा चेंज शायद हम फिर ना ड्राइव कर पाए, मे बी 30 ईयर्स डाउन द रोड हमें ये लगे कि यार हमें उस टाइम पे शायद मजीद इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए थे, हम सिर्फ लोगों को तैयार कर दिया सोच के हवाले से, लेकिन श्योर, एक्चुअल प्रैक्टिकल इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई. नहीं श्योर, आप मुझे बताइए इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा सकते हैं. यहीं पे वो डिस्कशन आती है जो कि एक क्वेश्चन आया था चैट में, आई एम अनेबल टू फाइंड दैट पार्टिसिपेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि आर वी श्योर कि दिस करंट जनरेशन जो कि हमने तैयार कर दी है, क्या हम इसके अंदर इंसिजन के थ्रू भी वो सोच ऐड कर सकते हैं, या फिर वी नीड टू डेवलप अ न्यू जनरेशन जिसकी बेसिक्स एंड डेफिनेशंस दुरुस्त हों और फिर उसको हम ट्यून करें ऑन द नॉलेज एंड बाकी सारी स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स. हमारे सारा सोल्यूशन, पर्टिकुलरली जो तहरीकी मिजाज के लोग हैं,
پرٹیکولرلی ہمارے لیے، ویسے سب کے لیے ہے، وہ سیرہ کے اندر موجود ہے۔ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یار یہ عرب تو بالکل لاسٹ کاز ہیں، چھوڑو، میں کوئی ہلکی پھلکی محنت کرتا ہوں، اس سے کوئی اگلی جنریشن ہوگی وہ کچھ کرے گا؟ وہ بھائی وہی عمر بن خطاب وہیں پہ تھے، وہیں پہ عثمان بن عفان تھے، وہیں پہ خالد بن ولید تھے، سارے انہی لوگوں نے جا کے آپ دیکھیں دنیا میں کیا سے کیا کر دیا۔ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ ایک ہوپ لیسنس کا شکار ہو جائیں اور گیو اپ کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ انگریڈینٹس ان کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں what we have to understand کہ آج ہم ایک آسپیکٹ پہ بات کریں تو پوری پکچر کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم جب علماء سے بات کر رہے ہیں تو ہم علماء سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ الیکشن لڑنا شروع کر دیں اور آپ پاور میں آ جائیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیپ نمبر 1 کہ آپ محراب و ممبر سے اقامت دین کے فلسفے کو عام کر دیں، جس سے عام آدمی پاکستان میں وہ متاثر ہو کہ بھئی یہ تو ہمارا سلوشن ہے۔ میں تو اس کو نماز روزہ سمجھ رہا تھا، نماز روزہ تو اس میں انٹری ہے، دین تو صحیح سٹارٹ ہوتا ہے جب مجھے اس کا سسٹم سمجھ آتا ہے۔ اسٹیپ نمبر 1۔ اسٹیپ نمبر 2 بھی ہو گیا کہ وہ محرب و ممبر سے کریں، ان پہ امپیکٹ ہو، یہ دوسرا اسٹیپ۔ تیسرا اسٹیپ کہ پھر وہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر کہ میں تمہیں ووٹ نہیں دوں گا، بھائی بریانی کی پلیٹ نہیں چاہیے مجھے، اپنے پاس رکھو، مجھے بینکوں سے سود ختم ہوتا نظر آنا چاہیے، مجھے یہ فحاشی جو ہو رہی ہے یہ ختم ہوتی نظر آنی چاہیے۔ یہ اس کا تیسرا اسٹیپ ہے۔ چوتھا اسٹیپ اس کا ہے کہ ہم پھر ان آور کیلکولیشن کہ 30 سال کا ہمارا اسٹیمیشن ہے کہ ہم وہ بیسک فریم ورک اچیو کر سکتے ہیں وائلس ریمیننگ ود ان دا سیم سسٹم۔ تو پاور کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پاور اوپر سے جب نیچے آتی ہے تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی جب تک لوگ اس کو دل سے قبول نہ کریں۔ اب ہمارے اوپر جتنی بھی پاور آئی ہے لوگوں نے کب اسے دل سے قبول کیا ہے؟ ہمارے اوپر سیکولرزم کی پاور آئی ہے۔ آپ ہمارے پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کتنے قانون سیکولر ہیں۔ میڈیا آپ دیکھ لیں، رشیا ٹوڈے نے آج سے 15-18 سال پہلے رپورٹ کیا ہوا کہ $50 ملین اس زمانے کے امریکہ نے پاکستانی میڈیا کو دیے ہیں، تو وہ کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر کے لیے تو نہیں دیے ہوئے تھے۔ وہ آج ہمیں افیکٹ نظر آتا ہے ہمارے میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے۔ وہ اوپر سے کوشش کی لیکن اس کی بھی جڑیں اس طرح سے عوام میں نہیں گئیں۔ تو نیچے سے چینج ہوتا ہے نا، اس کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ نیچے سے ان کی ایک پاور تھی، ان کے مقابلے میں ایک طرف بڑے پاورفل کانگریس والے بھی کھڑے تھے، برٹش بھی کھڑے ہوئے تھے، بنا لیا پاکستان۔ انہی لوگوں نے بنا لیا جن لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمیں بنانا ہے، سیم جنریشن۔ ہمارے پاس سیرت میں ایویڈنس موجود ہے، پاکستان کی سٹرگل کے اندر یہ ایویڈنس موجود ہے کہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے 25-30 سال کے اندر جو بیسک فریم ورک ہے وہ ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اسی وقت ہوگا جب ان سارے انگریڈینٹس کو دیکھیں کہ محراب و ممبر سے کام سٹارٹ ہو کے پارلیمنٹ تک جائے، پوری اس چین کو دیکھیں، پورے اسٹرکچر کو دیکھیں، کسی کو اس چیز کو آئسولیشن میں دیکھیں گے پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہی اسی لیے کیسے بھائی جو ینگ صحابہ تھے ان کی تعداد ایک بہت زیادہ ڈومیننٹ تھی ان دی اوور آل جو انیشلی اسلام کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس میں ینگ صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو میرا جو ایکچولی اس میں پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ سوچ پختہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی یہ فیلنگ آتی ہے کہ اس کو اب بریک کرنے کے لیے یا تو پھر آپ جھنجھوڑیں، یہ وہ پیمپرنگ کے تھرو اس سوچ کے اندر انسیجن کی جا نہیں سکتی، یہ تھوڑا سا مشکل کام ہوگا۔ تو یہ ایک نہیں صرف سر، پیمپرنگ کی تو ہم بات نہیں کر رہے نا، ہم اس دین فطرت کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمارا دین کسی نئے بندے کو سمجھ آئے گا، پرانوں میں تو اب مشکل ہو گیا ہے، تو بیسکلی ہم نے پھر دین کی جو اسٹرینگتھ ہے اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی مارکسسٹ اگر سوچے نا تو مجھے سمجھ آ سکتی ہے کہ یار یہ پرانے لوگ تو نہیں، نئے لوگوں کو مینیپولیٹ کر لو۔ کوئی لبرل آئے نا تو وہ کہے یار نئے لوگوں کو، اور وہ کرتے ہیں نئے لوگوں پہ محنت، یہی وجہ کہ ساری محنت یونیورسٹیز میں جاری ہے جہاں پہ نوجوان لوگ ہوتے ہیں۔ اسلام کا میسج ابو جہل تک پہنچا تھا، ابو بکر تک بھی پہنچا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں چھوٹی عمر کے نہیں تھے، ایک نے ایکسیپٹ کیا ایک نے نہیں۔ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ یہ کسی بھی عمر کے آدمی کے پاس آپ لے کے جائیں، اٹ ول میک سینس، اس کے بعد اس کی چوائس ہے اس کو مانے یا نہ مانے۔ اس لیے یہ نظریہ ہی غلط ہے کہ ہم نوجوان لوگوں کی طرف جاتے ہیں، پچھلوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ قدرت کا ویسے پروسیس ہے کہ آج جو نوجوان ہے وہ 10 سال کے بعد نوجوان نہیں ہوگا، وہ اگلی عمر کی دہلیز میں جا چکا ہوگا، اس سے 10 سال بعد ہوگا۔ تو یہ کنٹینیوس ایفرٹ ہے، ہر آدمی کے لیے ہے، لٹرلی ہر آدمی کے لیے ہے۔ اس لیے یہ ہمارا یہ اسلام کی اسٹرینتھ کو ہمیں ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ پرانے اتنے راسخ ہو چکے ہیں اپنے اپنے سسٹم میں کہ اب ان کو چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کو انسان کے اندر انسٹال کر کے اسے دنیا میں بھیجا ہوا ہے۔ وہ لینگویج جب آپ اسے بتائیں گے تو اس کو اپنے اندر اسے بولتی ہوئی فیل ہوگی، نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کا کام جانے۔ لیکن نہیں سر، ہم مارکسسٹ یا لبرل نہیں ہیں کہ صرف نوجوانوں پہ کام کریں، اٹ از فار ایوری سنگل پرسن۔ ٹھیک ہے۔ احمد ویلمی
I hope I'm pronouncing your name correct. آپ unmute کر لیں اپنے آپ کو. جی آواز آ رہی ہے میری سر؟ جی بالکل آ رہی جی آ رہی. سر اصل میں وہی آپ کی بات ہے جو میرے سے میں 2-3 سوال بن گئے تھے جو آپ کی کنورسیشن میں سن رہا تھا. آپ نے اسے فرمایا نا کہ ہمیں جوانوں پہ کام اتنا نہیں کرنا چاہیے. تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی ورک کرتی ہے اور ہمارا جب مقصد ہی ہے کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جوانوں پہ آپ کام کریں گے تو وہ بچہ جو اس کی کلیئر ڈیفینیشن ہو جاتی ہے تو وہ کرتا ہے. اب اس کے بجائے کہ ہم علماء کو پولیٹیکل سائنس سکھائیں، ہم اگر یونیورسٹی آئی بی اے لمز کے بچوں کو، جیسے آپ نے عرف کی مطلب پوچھا تھا، تو عرف کا مطلب ہم سکھایا کیوں نہیں جا سکتا لمز اور آئی بی اے کے بچوں کو کہ ان کی دین کی ڈیفینیشن ٹھیک ہو جائے. اب وہ ظاہر ہائر آئی کیو پہ ویسے ہی ہوتے ہیں اور ان کا اویئرنیس اور ایکسپوجر زیادہ بہتر پہلے سے ہی ہوتا ہے. اگر ان کی ڈیفینیشنز کلیئر ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر پرفارم نہیں کر پائیں گے کیا؟ ویری گڈ احمد. کون سکھائے گا بتائیں گے؟ سر آپ سے کہیں گے، سر سہل سے کہیں گے. اگر آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے، کیونکہ آپ دونوں جو جیسے کہ آپ جیسے لوگ ہیں جو انفلوئنس رکھتے ہیں، آپ دونوں بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں، آپ سائیکولوجی کے بیک گراؤنڈ سے بھی آئے ہوئے ہیں، آپ علماء کو بھی سنتے ہیں، آپ ہر جگہ ان کا ایکسپوجر ہے آپ کو، تو آپ کو تو بالکل ہی پتہ ہوگا نا ایگزیکٹلی کہ ہم نے کس سیمسٹر میں کون سا کورس انٹروڈیوس کرنا ہے جس سے آپ کی مورالٹی ڈیولپمنٹ، آپ کی جو اسلام کے جو کنسیپٹس ہیں وہ بالکل انسٹل کیے جا سکتے ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیٹ از وائی ہم اس پہ اسپیشلزم کی بات کرتے ہیں کہ وہ علماء جو یہ کام کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں، یہ ان کو کرنا چاہیے. بتائیں لمز کے بچے کو، بالکل جناب، بی این یو کے بچے کو بتائیں، جمعہ پڑھنے سارے جاتے ہیں نا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ محراب و ممبر وہ انسٹرومنٹ بن جائے کہ جس سے یہ انفارمیشن عام ہونا شروع ہو جائے. وہاں پہ بیٹھا وہ ڈاکٹر بھی سنے، اسٹوڈنٹ بھی سنے، وکیل بھی سنے، جج بھی سنے، سارے جمعہ پڑھنے تو جاتے ہیں. اب یہ ہم نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ جو بچہ ہے صرف اسی پہ ایکسکلوسیولی کام کرتے ہیں، باقی پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں. وہ بچے پہ یہ ایکسکلوسیولی کام کرنے والے کو لوگ چاہیے نا، آپ کو ایکسپرٹس چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کامیاب اس وقت ہوتے ہیں جب اپنے ڈومین میں رہ کے کام کرتے ہیں. میں شریعت کی ٹیکنیکلٹیز نہیں سمجھا سکتا، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا، کوئی عالم دین بھی نہیں سمجھا سکتا پوری. اس کی بھی ایک اسپیشلسٹ فیلڈ ہوگی. جو اکانومی کا ماہر ہے، اسلام کی اکانومی پڑھائی جاتی ہے، وہ آپ کو وہ بات بتائے گا. منیر احمد صاحب ہیں، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے. آپ ان کو بتائیں کہ جناب آپ جہاں سے آپ نے پڑھی ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث کے حوالے دیے ہیں انہوں نے بھی، آپ پڑھائیں، بڑی اچھی پڑھا لیں گے. مجھے آپ کہیں میں اتنی اچھی نہیں پڑھا سکتا بھائی، لیکن میں بھی شریعت کا اتنا ہی اس کا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایز اے سسٹم انسٹال کیا جائے جتنا کوئی اور چاہتا ہے. تو اس لیے جو ایکسپرٹس ہیں ان کاموں کے، یہ کام ان کو کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ کیسر احمد راجہ، ساحل ادیم، ہم لوگ اپنے وہ کام چھوڑ کے کہ لوگوں کی یہ ذہن سازی کریں کہ دین ایک سسٹم ہے، ہم ان کو ان کے اسلام کے انڈیویجول آسپیکٹس پڑھانا شروع کر دیں. ہم ان چیزوں میں الجھ جائیں گے تو اپنا کام بھی نہیں کریں گے. میرا یہ ویو ہے. اس لیے جو آئیڈیا ہے کہ ہم، اور یہ بات ویسے بھی بڑی عجیب ہے نا کہ ہمارے پاس ایک پورا انفراسٹرکچر موجود ہے، پورا سیٹ اپ موجود ہے، اس کو چھوڑ کے ہم کہیں یار آپ لوگوں نے ہم یہ کام کرتے ہیں. تو بھائی ہمارا یہ کام ہے نا کہ ہم اس بچے کو بتائیں کہ بیٹا یہ محراب و ممبر والے جو ہے نا، یہ آپ کو بتائیں گے اسلام کیا ہے. میں بھی بتاؤں گا اوبیسلی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں درس نظامی میں نے نہیں پڑھا ہوگا، میرے فارمل میری ریلیجیس ایجوکیشن نہیں ہے. میں دنیا کے مسائل کو دیکھ کے گھبرا کے میں نے اپنی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ میرا سسٹم تو اپنا بڑا زبردست ہے، میرا اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، میں چاہتا ہوں آپ کا بھی ہو. لیکن اب آپ مجھے کہیں میں آپ کو تفسیر پڑھاؤں، آئی کی ناٹ. آپ مجھ سے کہیں میں آپ کو اصول تجوید بتاؤں، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو. آپ مجھے کہیں اصول حدیث ہے تو ویسے ہی میں حدیث کے خلاف جا رہا ہوں گا، اس لیے کہ میرے پاس سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے. یہ تو صحیح مسلم کے مقدمے میں جو آگے میں نے بات کہی ہے کہ وہی کام کرے گا، بغیر سند کے کچھ نہیں مانا جائے گا. تو میں اپنی سند کہاں سے میں لے کے آ جاؤں جب کہ میں وہ ایک 35 جنریشن سے کام جاری ہے. I would rather enable them as opposed to brush them aside and try to replace them with myself, who is simply not good enough in that. جی فاطمہ, can you unmute yourself? السلام علیکم. My question is, پاکستانی اور جو ادر ایشین مسلمس جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہ کے ابھی دن کے لیے وہ سب سے بیسٹ کام کیا کر سکتے ہیں؟ کون سی اپروچ ہونا چاہیے ان کے لیے؟ کیونکہ ابھی اب اگر دیکھیں گے کہ ویسٹ کے جتنے سارے اسکالرس ہیں وہ بھی تو لمیٹیشنس پہ ہی بات کرتے ہیں نا. تو ابھی جیسے آپ لوگ پاکستان میں ہیں تو آپ
थोड़ा सा भी खुल के अगर बात कर सकते हैं दिन के बारे में तो इट मेक सेंस क्योंकि इट्स अ मुस्लिम नेशन। लेकिन वेस्ट पे तो कितने सारे मुस्लिम्स हैं, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए दिन की सही नॉलेज स्प्रेड करने के लिए? ये मेरे क्वेश्चन था। आई थिंक हर जगह का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है, फॉर दैट रीज़न आप उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहते हुए ही आप काम करते हैं। आप एक पैटर्न देखेंगे कि हमारे जितने दावात हैं वेस्ट के अंदर, वो रिलीजन के सिस्टम के ऊपर बड़ी कम बात करते हैं, बल्कि वो रिलीजन के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनको फेंड ऑफ करते हैं। बिकॉज पिछले 15-20 साल में सिस्टम ही हमने एक देखा है। इट्स वन थिंग कि रिलेंटलेस बैशिंग आप देखे हैं CNN पे, BBC पे। तो हमारे जितने भी वहाँ पे ब्रदर्स हैं आप उनको देखेंगे कि दे नॉर्मली जो रिलीजन के ऊपर अनफेयर अटैक किए जाते हैं वो उनको फेंड ऑफ करते हैं, डिबेट्स का और आई थिंक वही वहाँ पे ज़रूरत है। बाकी पाकिस्तान में हम सिस्टम की इस जो इंस्टॉलेशन है, इस्टेब्लिशमेंट है, उसकी बात कर सकते हैं। इन द वेस्ट जो रिलीजन के हवाले से गलत फहमियाँ फैलाई जाती हैं, इसको डमीन किया जाता है, मलाइन किया जाता है, उस पे आप वो एक बड़ा फ्रंट है जिसमें बहुत से लोगों की ज़रूरत है। आई थिंक यू कैन डू रियली वेल देयर। कैस भाई एक लास्ट कमेंट कह लें, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सवाल भी ऐड कर दूं एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस। नादिर शाह एक अफगान किंग गुजरे, नॉट द फेमस नादिर शाह, द अदर वन, जिन्होंने इकबाल को और बाकी उलमा को इनवाइट किया था टू अफगानिस्तान। एंड व्हेन ही विजिटेड इंडिया, तो ही वेंट इनटू द मॉस्क, और उधर जो उस वक्त, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त अंग्रेज राज था, तो उन्होंने उनसे कहा कि कुछ सवालात किए रिगार्डिंग इस्लामिक शरिया, जिसको उन्होंने बड़े एलोक्वेंट वे में और बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी प्रिंसिपल वे में उसको आंसर किया, जिसपे दी ब्रिट सेड के योर मैजेस्टी यू आर अ मुल्ला, टू विच ही रिस्पॉन्डेड कि आई एम थ्री थिंग्स, आई एम अ रूलर, आई एम अ सोल्जर एंड आई एम अ मुल्ला। सो अगर पिक्चर ऑफ सक्सेस की बात की जाए कैसर भाई, तो दिस इज वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी, मैं एग्जांपल इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑब्वियसली वी ऑलवेज ड्राइव आवर पिक्चर ऑफ सक्सेस फ्रॉम द एरा ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज सहाबा। लेकिन अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो उसमें दिस सॉर्ट ऑफ पिक्चर ऑफ सक्सेस कम्स इनटू माइंड, कि जहां पे एक रूलर इज इक्विप्ड इनफ टू आंसर दीज क्वेश्चंस while being a soldier and while being a ruler and a mullah. सो ये Yeah. चीज़ आई थिंक वो एक एलिमेंट है जो कि हमें प्रोपेगेट करना चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि वाइल वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द उलमा, हाउ कैन वी ऐड दीज सॉर्ट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज इनटू देम एज वेल। एंड वो तो तभी आती हैं कैसर भाई, टू बी ऑनेस्ट, कि जब आप वाकई जिम्मा ले लेते हैं लोगों का, तभी वो लीडरशिप क्वालिटीज आप में आती हैं। आप किसी को बता बता के कि मैं लीडर हूँ, लोग आपको लीडर एक्सेप्ट नहीं करते। सो वाइल आपके जो आपकी स्ट्रेटजी है उसके अंदर हम एजुकेट वाला पार्ट तो पूरा कर रहे हैं, हाउ कैन वी इनकलकेट दीज लीडरशिप क्वालिटीज इनटू द उलमा एंड मदारिस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर, जिससे ये वाला एक एस्पेक्ट भी उनके अंदर बिल्ड हो, सो दैट दे कैन अज्यूम पावर इन द फ्यूचर। अच्छा, इस्लाम में जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है जो हमारी कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग है उससे। इस्लाम में लीडरशिप का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि आप पॉलीमैथ होंगे, आप हर चीज़ के मास्टर होंगे। ये तो सीरत टोटल इसके आप देखेंगे ऑपोजिट है। एक गेटवे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को गुजार के दायरा इस्लाम के अंदर लेके आए, लेकिन उसके बाद फिर 2-3-4 चीज़ों के जो स्पेशलिस्ट थे सबको उस तरफ लगा दिया अपनी अपनी फील्ड में। विच इज़ द रीज़न, मैंने कई बार ये बात कही, शायद पहले भी आपने सुनी हो, कि हमें तारीख़ में नहीं मिलता कि कोई 10 फ़िकी मामलात ऐसे थे जो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने फ़िकी नॉलेज से उनको एड्रेस किया हो। और हमें 10 वाक़यात ऐसे नहीं मिलते कि जंग बड़ी मुश्किल में चली गई और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने जो वॉरफेयर का नॉलेज है उसे ठीक कर दिया हो। नहीं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मार्केट के एक्सपर्ट्स थे उनको वहाँ पे लगाया, जो जंग के थे उनको वहाँ पे लगाया, जो एजुकेशन के थे उनको वहाँ पे लगाया। यही तरीक़ाकार हमने हमेशा से देखा है। उसके अंदर एक्सेप्शंस हो सकती हैं, इंडिविजुअल हो सकते हैं, उनको पॉलीमैथ कहा जाता है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी होते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन्स में जो एक्सेल करते हैं, बट दैट इज़ एन एक्सेप्शन। वो नॉर्मल, अल्लाह ताला का भी ये तकाज़ा नहीं है कि सारे इंसान ऐसे हो जाएँ। अल्लाह ताला ने भी इंसान को मुख्तलिफ टैलेंट दे के भेजा है, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, ताकि वो सर्व कर सके। वो ज़्यादा बेहतर तरीका है।
اب جو ہمارے علماء ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اس طرح کی، اور وہ ایک حدیث بھی ہے لیڈرشپ کے کانسیپٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جو ہسبینڈ ہے وہ پورے گھر کا، یعنی کہ اس کی وہ ریت ہے جس سے وہ پوچھا جائے گا، اور اس کی جو بیوی ہے اس کے نیچے ساری چیزوں کی لیڈرشپ یعنی اس کے پاس آتی ہے، کرتے کرتے آپ کے گھر کے ملازم تک بھی ہے۔ یہ جو پروسیس تھیوری آف لیڈرشپ ہے اس سے بڑی ملتی جلتی چیز ہے کہ ویسٹ بھی بڑے بعد اس نظریے پہ آ گیا کہ اوکے یہ بھی ایک لیڈرشپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ ایک پروسیس ہے لیڈرشپ۔ یہ پرانا طریقہ ہوتا تھا نا ٹریٹ تھیوری آف لیڈرشپ، آج بھی ہے دنیا میں، لیکن کہ وہ لیڈر بس بائی برتھ ہوتے ہیں۔ نہیں بھائی، اسلام نے اس چیز کو نہیں کہا کہ وہ بائی برتھ ہوتے ہیں، کہ جو بھی اپنے پروسیس کو ٹھیک طرح سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ اس کا لیڈر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اصحاب نے مختلف چیزوں میں ایگزیکیوٹ کیا۔ تو ہم نے اب اگر اس وقت امت کو واپس ریوائیو کرنا ہے تو فوکس اس چیز پہ ہونا چاہیے کہ بیٹا تمہارا کیا ٹیلنٹ ہے، تمہاری کیا اسکل سیٹ ہے، کیا ویلیوز لے کے تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، اس میں ایکسیل کرو گے، دین کو بہتر کرو گے۔ سب کو ہم پولی میتھ کی طرف لے کے جائیں کہ سارے ملا بھی ہوں، لیڈر بھی ہوں، رولر بھی ہوں، اور یہ وہ سارا، it's not a requirement of religion, and I think we need to stay away from it. Thank you so much, Kaise bhai. Any parting comments for this session or overall this topic? اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، پوری آئی ایم ایف کو، کہ اب رات کافی ہو چکی ہے، اس کے باوجود the number of people, somewhere between 350 and 400 people. آپ نے ایک ایسے آدمی کو سنا کہ جو جوکتے نہیں کرتا، کامیڈین نہیں ہے، ایکٹر نہیں ہے، بلکہ ان ٹاپکس سے بات کرتا ہے۔ they're frankly dry topics, they don't appeal to everyone, but here you are in massive numbers. بہت اچھے آپ کے questions، بہت اچھے آپ کے آراء، آپ کی میں بہت کچھ یہاں سے سمیٹ کے جا رہا ہوں۔ certainly بہت سی محبتیں، they are part of them۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیر Kaise bhai. Thank you so much for having this session with us. Thank Take you care. very much. Allah Hafiz. اللہ حافظ۔